नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 54 तफसीर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, मन यर्तद्द मिनकुम, तुम में से, मन यर्तद्दा, यर्तद्दा फिरेगा, मिनकुम तुम में से, कोई भी जो फिरेगा, अन दीन ही, अपने दीन से। इस पूरी आयत करीमा को आप देख लीजिए। पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि मन यर्तद्द मिनकुम अन दीन ही, तुम में से जो कोई फिरेगा अपने दीन से, फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, तो अनकरीब लाएगा अल्लाह ताला एक गिरोह को, जो हिब्बुहुम, वो गिरोह कौन सा है? वो कौम और लोग जो हिब्बुहुम, उनको अल्लाह चाहते हैं, अल्लाह को उनसे मोहब्बत है, वो जो हिब्बुनहु, और उन्हें अल्लाह से मोहब्बत है। दो चीजें हो गई, अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, ना एक तो मोहब्बत हो गई, दूसरे अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, ईमान वालों के मुकाबले में, ईमान वालों के साथ बड़े नरम दिल के हैं, और इज्जतिन अलल काफिरीन, और काफिरों के साथ तो बड़े जबरदस्त हैं, युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और उसके बाद ये कि वो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे, वला यखाफून लौमत लाइम, और बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे किसी भी इल्जाम की। ज़ालिका फज़लुल्लाह, और ये अल्लाह का फजल है, युतीहि मन यशा, जिसे अल्लाह चाहता है वो दे देता है, वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वसअत वाला है और इल्म वाला है। ये जो आयत करीमा है ऐसी चीज है कि इस पे अगर एक हफ्ता भी बात की जाए तो थोड़ी हो। ये उन आयत में से है एक आयत जिसे शरीयत के असूल में माना गया है, और इस आयत की तशरीह इतना कुछ लिखा है मुफस्सिरीन ने और खास तौर पर मुताखिरीन ने, और उनमें से भी हजरत देलवी, हजरत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इतना कुछ लिखा है इस पे कि ये आयत उन्होंने दीन के असूल में शुमार किया और करार दिया है। एक ये आयत करीमा है, और इसी से मिलती जुलती सूरह नूर में भी एक आयत आती है, सूरह फतह में भी आती है, इंशाअल्लाह वहां पहुंचेंगे। यहां इसकी तशरीह में वो आयत उनकी भी बात करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, देखिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, तुम में से जो कोई आदमी अपने दीन से फिर जाएगा। इसका मतलब यह है कि इर्तिदाद होगा, लोग दीन से फिरेंगे। अल्लाह ने जो कहा है कि जो कोई फिर जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर तो जो होगा सो होगा, लेकिन इसका मतलब यह तो है कि लोग दीन से फिरेंगे। एक चीज फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, दूसरी बात यह है कि खुदा किसी कौम को ले आएगा, एक गिरोह ऐसा पैदा हो जाएगा। उस गिरोह की खुसूसियात क्या है? युहिब्बुनहु, पहली सिफ़त उनकी यह है कि वो अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। दूसरे ये है कि अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, ईमान वालों के साथ बड़े नरम हैं। तीसरी चीज यह है कि इज्जतिन अलल काफिरीन, काफिरों के मुकाबले में बड़े सख्त हैं। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, इज्जतिन काफिरीन। चौथी चीज युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। पांचवी चीज वला यखाफून लौमत लाइम, और छठी चीज यह फरमा दी है कि किसी के इल्जाम की परवाह नहीं करेंगे। ये 6 चीजें उस जमात के औसाफ में से हैं। ज़ालिका फज़लुल्लाह, और ये अल्लाह का फजल है, युतीहि मन यशा, अल्लाह जिसको चाहते हैं दे देते हैं। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वसअत वाले हैं, इल्म वाले हैं। ये 6 चीजें अल्लाह ताला ने बयान कर दी एक कौम की सिफात में से, और 2 वाकयात के लिए इशारा कर दिया। एक तो ये कह दिया कि ए ईमान वालों जो तुम हो, देखो मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, तुम में से जो आदमी भी मुर्तद हो जाएगा, तो इससे बता दिया कि एक वक्त ऐसा आना है कि कुछ लोग मुर्तद हो जाएंगे, और ये जो इर्तिदाद फैलेगा उसके बाद एक कौम आएगी। ये जो इर्तिदाद की पहली बात अल्लाह ताला ने यहां पर इरशाद फरमाई है, बड़ी तफसील तलब चीजें हैं, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हम आपसे वो आज कर देते हैं। इस इर्तिदाद की जो बात ताला शानू ने यहां फरमाई है, इसके साथ उस हदीस को भी बराबर ज़हन में रखें जिसे हमेशा अहले तशरीह लेके आते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, और सही मुस्लिम में उस रिवायत की बुनियाद पर वो कहते हैं कि सारे लोग मुनाफिक और काफिर थे अलियाज़ुबिल्लाह, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में कोई मुसलमान नहीं रह गया था, और हदीस है वो सही हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हौज़ कौसर पर बैठा हुआ हूंगा और मैं खुशी से कहूंगा कि उसैहाबी उसैहाबी, ये मेरे दोस्त आ गए, ये मेरे दोस्त आ गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्ते मारेंगे उन्हें और मुझसे दूर कर देंगे और कहेंगे कि इन्नका ला तदरी मा अहदसू बाद, अल्लाह के रसूल आप नहीं जानते, आपके बाद ये लोग इन्होंने दीन में नई नई चीजें इजाद कर दी थी। इसी हदीस के अल्फाज एक जगह आए हैं कि आपके बाद ये लोग अपने दीन से फिर गए थे, उल्टे पांव लौट गए। एक जगह आया है कि आपके जाने के बाद दुनिया से ये मुर्तद हो गए थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कहूंगा सोहकन सोहकन, जहन्नम में जाओ, लानत हो तुम पे। वो कहते हैं ये असल है हदीस जो तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं, और ये है वो चीज जो ये सारे मुर्तद हो गए थे अलियाज़ुबिल्लाह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहेंगे, ये अहले तशरीह ने इसे असल बनाया है और बहुत जगह लिखा है। वो कहते हैं कि ये सारे हजरात का असल मुकाम अलियाज़ुबिल्लाह ये। इसलिए उसके जवाब जो उसकी तशरीह की है अहले सुन्नत ने, और जो उसके जवाब दिए हैं, वो कहते हैं कि वो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम नहीं है यहां पर मुराद जिनका दीन पक्का और पुख्ता था, बल्कि वो लोग मुराद हैं जो मुर्तद हो गए थे और उन्होंने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की थी। उनके बारे में हम भी यही कहते हैं, ठीक है क़यामत में ये होगा। लेकिन जिन सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को अल्लाह ने अपनी रिजा का और अल्लाह ने अपनी खुशी का परवाना दिया और बताया कि खुदा इन सबसे राजी है, वो लोग तो यहां मुराद नहीं हो सकते। इससे पता चलता है, अब देखिए आप इस हदीस को ज़हन में रखिएगा और फिर उसके साथ साथ उसको बैकग्राउंड में रख के सोचते रहिए कि ये क्या चीज है। यहां पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो तुम में से मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, कोई भी जो अपने दीन से फिर जाएगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 11 जमातें हैं जो दीन से फिरी, 11 किस्म के लोग हैं जिन्होंने इर्तिदाद इख्तियार कर लिया था। 3 तो उनमें से वो थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही मुर्तद हो गए थे, ठीक।
اور 8 وہ ہیں جو بعد میں ہوئے، اور 8ویں جماعت ان کی ہوئی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور اگر آپ اس میں شامل کر لیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کو بھی تو خارجی بھی ان کے بڑے طبقے اس میں شامل ہو جائیں گے، پھر یہ 12 جماعتیں بن جاتی ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا وہ دور تھا، ہزاروں صحابہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے، ایک ایک شہر میں ہزاروں آدمی موجود تھے، اور وہ کون سے تھے 11؟ سب سے پہلے تو ارتداد جو شروع ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ بنو مدلج نے کیا۔ مدلج یا مدلج ایک قبیلہ تھا عربوں کا، اور اسود جو تھا انسی یہ ان کا سردار تھا، اور اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ اصل میں کاہن تھا، یمن میں رہتا تھا، اور کاہن ایسا تھا جس کے پاس آتے تھے جنات، اسے خبریں دیتے تھے، بتاتے تھے کل کیا ہونا ہے، پرسوں کیا ہونا ہے۔ تو اس نے جب دیکھا مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے، اطلاع تو ملتی رہی نا یمن میں ساری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے ہیں، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کے دعوے کے بعد لوگوں کو بتانے لگا کہ یہ چیز ہو جائے گی، یہ چیز ہو جائے گی، گویا ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، اور وحی کے ذریعے میں تمہیں حالات بتاتا ہوں، سب چیزوں کا علم مجھے ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا فرقہ تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ یمن میں اپنے حلقے پیغام کو پھیلانا شروع کیا، حلقہ اس کا وسیع ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور اس نے اس سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکمران بنا کے بھیجے گئے تھے، علاقے کے کنٹرول کے لیے لوگ بھیجے گئے تھے، انہیں نکال دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو لکھا اور انہیں کہا بھیجا کہ اس کا سدباب کریں، اور یمن کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا تھا۔ یہ یمن میں ارتداد پھیلا تھا، ایک واقعہ تو یہ ہوا اسود کی وجہ سے، اور دوسرا فیروز دلوی جو تھے انہوں نے اسے قتل کیا تھا، اور اس کا قتل بھی ایسے وقت میں ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی کہ اسود کو فیروز نے قتل کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیروز رضی اللہ عنہ کی تعریف بھی کی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان اس کے قتل پہ بڑے خوش تھے، اور اگلے ہی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی انتقال ہو گیا، گویا کہ یہ ربیع الاول کی بات ہے 11 ہجری کی، یہ ارتداد ہوا۔ دوسرا ارتداد جو ہوا ہے وہ تھے بنو حنیفہ، اور بنو حنیفہ جو تھے یہ قبیلہ جو مسلمہ کذاب کا تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کا دعوے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اور اس کے بعد اس نے لکھا کہ آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی کہ ہم لوگوں کا کام مشترک ہے، نبوت اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے، مجھے بھی دی ہے، اور آدھی زمین میں ہمارے لیے ہے اور آدھی قریش کے لیے ہے یہ چیز، لیکن قریش جو ہے ایسی قوم ہے جو ہمیشہ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اپنی طرف سے یہ آیت اس نے لکھ کر بھیج دی پوری عربی کی عبارت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے پوچھا ان 2 قاصدوں سے جو یہ خط لے کے آئے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، تم کس بات پر ہو؟ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے عرض کیا، آپ نے فما تقولان، کیا کہتے ہو تم دونوں؟ تو انہوں نے کہا نقول کما قال، جو کچھ مسلمہ کذاب نے کہا ہے ہم بھی اسی کو مانتے ہیں، یعنی انہوں نے مسلمہ کذاب کی نبوت کی علیہ باللہ تصدیق کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قاصدوں کا قتل جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کرا دیتا، سفیر تھے نا وہ، تو آپ نے فرمایا قاصدوں کا قتل جائز نہیں ہے۔ یہ دوسرا ارتداد تھا جو کہ پھیلا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو نکلوا دیا، اور پھر خط کے جواب میں بس اتنا لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں مسلمہ کذاب کے نام، اور آپ نے فرمایا اللہ کی سلامتی ہو اس پہ جو ہدایت کی پیروی کرے، اور یہ جو زمین ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کے وارث بنا دیتے ہیں، اور اچھا حسن خاتمہ یہ متقی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ہوئی ہے بات 11-10 ہجری میں، اور اس نے بکر رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کیا ہے، اور اس نے بکر رضی اللہ عنہ جو لشکر بھیجا ان میں وحشی رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور انہوں نے اس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا احد میں، اور وہ برابر اس انتظار میں تھے کہ اسلام میں بھی خدا ان سے کوئی خدمت لے، اور اللہ نے ان سے یہ خدمت لی کہ انہوں نے، اور عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنا نیزہ مارا مسلمہ کذاب کو، اور یہ جو تھے وحشی رضی اللہ عنہ انہوں نے اسے مارا، تلوار قتل کر دیا، الٹا ہو گیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے نیزہ مارا تھا، اور عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اسے قتل کیا تھا، تلوار سے اس کی گردن اڑا دی تھی۔ 2 ارتداد ہوئے۔ تیسرا ارتداد جو تھا وہ بھی نبوت کا دعویٰ تھا، اور وہ یہ تھا کہ بنو اسد تھے، اور بنو اسد میں نبوت کا دعویٰ جو تھا وہ طلحہ نے کیا تھا، طلحہ ابن خویلد نے۔ تو اس نے بکر رضی اللہ عنہ نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا ان کے مقابلے کے لیے، اور جب شام میں مقابلہ ہوا ہے تو طلحہ جو تھے انہوں نے ارتداد سے توبہ کر لی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر ان کا اسلام بہت اچھا بھی ہو گیا تھا۔ اور یہ 3 چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی خبریں آنے لگی تھیں، مسلمہ کذاب کی اس سے تو وہ قاصد بھیج دیے، اور اسی طرح یہ جو تھا اسود انسی اس نے، اور طلحہ جو تھے ان کا اسلام پھر ٹھیک ہو گیا، اور وہاں ایسا ارتداد نہیں پھیلا تھا، لیکن یہ کہ کچھ لوگ مرتد ہوئے ہیں پھر اس کے بعد رجوع کر کے مسلمان ہوئے ہیں۔ چوتھی چیز جو تھی ارتداد کی وہ تھی اس نے بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آئی ہے، اور عیینہ ابن حسین تھے بنو فزارہ، انہوں نے ارتداد کیا، مرتد ہوئے اور زکوٰۃ کے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ 5ویں بنو غطفان تھے، قرہ ابن سلمہ قشیری،
یہ ان کے آقا تھے، قبیلے کے سردار تھے، اور بنو غطفان نے بھی اسلام کو ہٹا دیا تھا اور زکات کا انکار کر دیا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی جہاد کیا. چھٹے بن سلیم تھے، اور یہ جو تھے ابن عبد یالیل ایک سردار تھے اور ان کے یہ ماننے والے تھے. اور ساتویں جو تھے بنو یربو تھے، اور بنو یربو جو تھے مالک ابن نویرہ ان کے سردار تھے، اور انہوں نے بھی زکات سے انکار کیا. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ان کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑا. یہ سارے قبائل اتنے مختلف اطراف میں تھے اور قبیلوں کی بنیاد پر جنگیں بھی ہوئی ہیں. یعنی ایک ایک قبیلے کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جا کے لڑائی ہوئی ہے. آپ کسی ایسے شہر ایسے ملک کو دیکھیں جو قبائل میں بٹا ہوا ہو، اور ابھی یہ قبیلہ کافر ہو رہا ہے، ابھی یہ قبیلہ، ابھی یہ قبیلہ، ابھی اس قبیلے کی خبریں مل رہی ہیں، تو وہاں حکومت کے لیے کتنی پریشانی ہوئی ہوگی. آٹھویں جو تھے بنو تمیم تھے، اور بنو تمیم جو تھے سجاح عورت تھی اور بھی کاہنہ تھی. جنات آتے تھے اس کے پاس اور وہ جادو اور ایسے اعمال کرتی تھی سجاح، اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس نے سمجھا کہ نبوت ایسی ہی چیز ہے، ایک آدمی دعویٰ کر دیتا ہے، پھر لوگوں کو خبریں دیتا ہے، اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، پھر بس ٹھیک ہے ملک فتح ہو جاتے ہیں. اور ان سارے ظالموں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے جو وہی آتی تھی آسمان سے، وہ تم کیا کر لوگے. انہوں نے سمجھا جنات کی شعبدہ بازیاں اور ایسی چیزیں ہیں. اس لیے بنو تمیم جو تھے ان میں سجاح جو تھی عورت بنت المنذر، اس نے کیا کیا، نبوت کا دعویٰ کیا. اور اب مسلمہ کذاب نے اسے پیغام بھیجا کہ میں بھی نبی ہوں اور تم نبی کیا ہو. جو بھی اس کا معنی سب کیا ہو سکتا ہے نبی کا، جو بھی تھی. جب ان دونوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی کہ لڑیں، تو یہ مسلمہ کذاب تھا چالاک. اس نے اسے پیغام بھجوایا کہ تم آؤ اور مذاکرات کر لیتے ہیں، اور اگر تمہاری نبوت میں واقعی کوئی جان اور طاقت اور خدا کی طرف سے ہے تو میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا، تمہاری نبوت کو تسلیم کر لوں گا، اور نہیں تو تم مجھے مان جانا. وہ چلی گئی. اور اگلے دن جب واپس آئی تو اس کے جو ماننے والے تھے جھوٹے اور مرتد، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ رات مجھ پہ انکشاف ہوا کہ وہ اصل میں میری نبوت اور اس کی نبوت ضم ہو گئی، ایک ہی ہے، اور میری اس کی شادی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کیا کیا؟ کہنے لگی بس وہی کچھ، شادی ہو گئی اور میں اب آ گئی ہوں واپس. انہوں نے کہا تمہارا حق مہر کتنا ہے؟ اس نے کہا وہ تو میں بھول ہی گئی، وہ تو اس نے ذکر ہی نہیں کیا. حق مہر پوچھنے گئی اپنا. مسلمہ کذاب اسے جو کچھ رسوا کرنا چاہتا تھا وہ تو اس کا سیاسی مقصد پورا ہو گیا. تو دروازہ اس سے کٹکھٹایا، قلعے کا لوگوں کے ساتھ گئی. تو مسلمہ نے اندر سے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ اس نے کہا تمہاری بیوی ہوں، فلاں نبی ہوں اور تم بھی نبی ہو، اور دروازہ کھولو. اس نے کہا دروازہ تو کھلتا نہیں، تم بتاؤ کام کیا؟ اس نے کہا حق مہر میں نے نہیں پوچھا، حق مہر کتنا ہوا؟ اس نے کہا مہر میں ابھی مجھ پر وہی آئی ہے کہ عشاء اور فجر کی دونوں نمازیں میری تمہارے ذمہ ہو گئی ہیں، یہ پڑھتی رہا کرو، یہ حق مہر ادا ہو رہا ہے. اس نے کہا باقی تینوں نمازیں میں پڑھ لیا کروں گا اور یہ دو نمازیں تمہارے ذمہ حق مہر میں تمہیں دیتا ہوں، جاؤ واپس. تو قوم نے اس سجاد سے کہا کہ تو اچھی نبی ہے، تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ تیرے ساتھ کیا فراڈ کر گیا، دھوکہ کر گیا. پھر ان کی لڑائی ہوئی آپس میں بھی، اور بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو ختم کیا ہے. یہ تھی 8ویں ارتداد کی چیز جو چلی ہے. 9ویں جو تھی اشعث ابن قیس تھے کندا قبیلے میں، کندا قبیلے کے لوگ مرتد ہو گئے تھے، 9ویں یہ ہیں. اور 10ویں بنو بکر بن وائل ہیں جو بحرین میں تھے. اور یہ جو قوم تھی حتم ابن زید، بنو بکر قبیلہ کہلاتا تھا، اور حتم ابن زید جو تھے یہ ان کے سردار تھے. اور یہ 10 ارتداد ہو گئے. اور 11واں ارتداد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا، اور وہ غسان تھے. جبلہ ابن اہم تھا اور وہ عیسائی ہو گیا تھا اور شام چلا گیا تھا. اور پھر بعض کے نزدیک اس نے توبہ کر لی تھی، بعض کہتے ہیں کہ ارتداد ہی کی حالت میں وہ مر گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام میں جو عیسائی تھے انہیں بھی خط لکھا تھا جب یہ وہاں چلا گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا کہ جبلہ تمہارے پاس چلا گیا ہے اور اسے واپس بھیج دو. تو بعض کہتے ہیں واپس بھیجا تھا. اصل واقعہ یہ ہوا کہ جبلہ نے اسلام قبول کر لیا، تو اپنی قوم کا بڑا تھا، سردار تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کو عزت دی، احترام اس کا کیا، اور یہ مکہ گیا اور طواف کر رہا تھا. تو بنو فزارہ کا ایک آدمی تھا، یہ طواف کر رہا ہے، ایک چادر اوپر اور جو نیچے والی چادر تھی وہ زمین پہ گھسٹ رہی تھی. تو بنو فزارہ کے ایک آدمی کا پاؤں اس پر پڑ گیا. اسے بڑا غصہ آیا اور طاقت تھی اس میں خوب، شہزادہ تھا نا. تو اس پہ تھپڑ جو مارا اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی اتنے زور سے. اور یہ جو دانت تھے مکہ مارا، دانت بھی توڑ دی. اتنی شدید ضرب انہیں لگائی. وہ چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دو ہی صورتیں. انہوں نے بلا لیا اس کو جبلہ اور فرمایا کہ یا تو انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے، یہ تھپڑ مارے گا ایسے ہی، اور یا پھر یہ ہے کہ پیسے ادا کر دو، قصاص، اور تیسری چیز معافی ہے کہ یہ معاف کر دے. اس نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے مہلت دے دیں. پہلے اس نے کہا ہاں. اس نے کہا میں آپ کو پتا ہے بادشاہ ہوں اپنے علاقے کا اور مجھ پہ قصاص کا قانون نافذ ہوگا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل قصاص کا قانون تم پر نافذ ہوگا. اس نے کہا میں اسلام چھوڑ دوں گا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں اسلام کی ضرورت ہے، اور میں یہ نہیں ہونے دوں گا اور انصاف ہوگا. اور وہ جو آدمی تھا اس نے کہا مجھے کوئی صورت قبول نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اسے ماروں گا. تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کا مارو. اس نے جب ایسے ہی گھونسا رسید کیا، تھپڑ مارا، تو اس کے دانت اور ناک تو نہیں ٹوٹا، مگر یہ ظاہر ہے کہ اپنی بہت بڑی توہین سے سمجھی اور اپنے ہاں چلا گیا.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے کیا فرق پڑنا تھا، انہوں نے انصاف سے کام لیا، یہ رات کو بھاگ گیا اور جا کر شام اپنے کنبے قبیلے کے ساتھ ملا اور وہاں پر جا کر مرتد ہو گیا. کچھ کہتے ہیں یہ واپس آ گیا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں آیا تھا. بہرحال یہ 11 ارتداد تھے اور 12واں ارتداد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خارجیوں میں ہوا ہے. ان کے کچھ فرقے جو علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہنے لگے تھے علیہ باللہ، یہ ارتداد ہے. ہم کہتے ہیں یہ 11 قسم کے جو مرتد ہیں نا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت میں جب آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان کر یہی کہیں گے کہ یہ ان کی زندگی میں مسلمان ہو گئے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اور فرشتے بتائیں گے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا حرکتیں کی ہیں. اس سے ایک چیز تو یہ پتا چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد اپنی امت کے ہر فرد کے ہر عمل کی خبر نہیں، ہر آدمی کے ہر عمل کی خبر نہیں. اگر یہ ہو تو یہ چیز بھی وہاں پیش کی جائے. اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے ایک ایک آدمی کی خبر دی جائے، بلکہ اجمالاً بتایا جاتا ہے لوگوں کے متعلق کہ آپ کی امت یہ عمل کر رہی ہے، یہ عمل کر رہی ہے. امت میں جو بڑے لوگ ہیں جو واقعی امت کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی ہے کہ آپ کی امت میں لوگوں میں یہ اعمال ہیں. اور یہ ایسی چیز ہے جس پہ کم سے کم 25-30 آدمیوں نے دستخط کیے تھے ایک فتوے پہ، اور وہ سارے کے سارے مزار العلوم سہارنپور اور دارالعلوم دیوبند کے بڑے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے امت کے اعمال کی. لیکن یہ کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ امت کا ہر عمل ہر لمحے میں پہنچایا جاتا ہے، یہ نہیں. اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں امت کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جو مجموعی اعتبار سے امت کو فائدہ دیں، نفع دیں، تو ان کی اطلاع وہاں ہوتی ہے. اور اس کے بہت سے آثار اور دلائل ہیں، اس وقت ان کا ذکر ہو بھی نہیں سکتا. یہ ہیں مرتد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے ارتداد اختیار کیا، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ان کو دیکھیں گے اور ان کے متعلق یہ فرما دیں گے. ہم کہتے ہیں یہ چیزیں شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو سارے وہ شامل ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہ باللہ. ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ کوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق یہ نظریہ اور ایسا فاسدانہ عقیدہ رکھے، وہ کفر کی چیز ہے. یہ ہے اس آیت کا ایک لفظ کے ارشاد فرمایا کہ من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اے ایمان والو، یعنی ایمان قبول کیا نا پھر ہی تو ارتداد ہوا. اگر ایمان ہی قبول نہ کرتے تو پھر مرتد کیسے ہوتے؟ تو اس لیے انہوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد پھر مرتد ہوئے. اور اسی کے ساتھ ملا لینی چاہیے وہ بات بھی جو اس پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم 2 دوست بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی میری رسالت میں شرک کرے گا پھر وہ مرے گا. اور اسد الغابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات میں ابن عبد البر نے یہ روایت نقل کیا، اور اس پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں برابر اس خیال میں رہا کہ اللہ جانے ہم دونوں میں سے کون مرے گا. اور ارتداد پہ برابر مجھے پریشانی اور پریشانیاں رہیں اندر ذہن میں، یہاں تک کہ جب وہ جا کر ملا اس سے مسلمہ کذاب سے اور اسی پہ مر گیا، قتل ہو گیا، تو مجھے اطمینان ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شرک کرنے والا نہیں. یہ شرک نبوت کی اصطلاح وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کی ہے، اور لوگوں کو خام وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے چڑ ہے نا، اصل میں تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے سے ہے. شاہ صاحب کو بھی اللہ نے عجیب ہی مقام دیا تھا، ایسے بڑے آدمی تھے اور ان کے مخالفین مر گئے ان کی مخالفت کر کے، حتیٰ کہ حدیث حضرت سے نہیں پڑی دلی آ کے. ہندوستان والوں کو تو سمجھ آتی ہوگی کہ کون تھے. حدیث نہیں پڑھی حضرت سے دلی آ کے، سندھ چلے گئے ٹھٹھا حدیث پڑھنے، وہاں جا کے حدیث پڑھ کے آئے. یہ کسی طرح دلی اس خاندان کے ساتھ نہ رہیں اور تلمس نہ اختیار کریں، مگر اللہ نے ان کو ایسا باندھ کے رکھا کہ جب تک تم اس خاندان کے لوگوں سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تب تک تمہیں بھی نہیں مرنے دیں گے. ایسے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حاصل تھے. تو وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے جہاں اصطلاح استعمال کی ہے نا شرک النبوت کی، وہاں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شرک النبوت اپنی طرف سے، تو وہ وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ اپنی طرف سے کہاں سے لکھتے بھائی، وہ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال فرمائی کہ تم میں سے ایک آدمی میری رسالت میں شرک کرے گا، اور وہ تھا جو مسلمہ کذاب کے ساتھ مر گیا. تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، من یرتد منکم، جو تم میں سے مرتد ہوگا. یہ 11-12 قبیلے ان کے افراد جو مرتد ہوئے، عن دینہ، اپنے دین سے پھر جائے گا. فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ان قریب ایسی ایک قوم لے آئے گا. یہ جو قوم ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ہے بات کہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک ایسی قوم لے آئے گا جو سارے کے سارے لوگ یحبونہ، محبت کریں گے اللہ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ سب کے سب اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ قوم کون ہے؟ مرتد تو یہ نکل گئے، اور ان کے بعد ظاہر ہے کہ مخلص ہی بچ گئے نا. لیکن مخلص قوم ہے، یہ کون ہے؟ اس پہ ہے بحث پھر دوسری. اور ہم کہتے ہیں کہ اس سے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مراد ہیں. اور پھر اللہ نے اس کے بعد جو کچھ کہا ہے نا کہ اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے مقابلے میں وہ نرم ہیں. یہ ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے دوست. عزت علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں زبردست ہیں. یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی.
یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، یہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کے الزام سے، کسی کی ملامت سے کوئی پرواہ نہیں کریں گے اور اللہ کے راستے میں ڈٹ جائیں گے، یہ ہیں سیدنا علی رضی اللہ اور ان کے دوست اور ان کی خلافت۔ یہ خلفائے اربعہ سارے کے سارے یہیں سے ثابت ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیاں دیکھ لیں، پڑھ لیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ خام خواہ ضروری ثابت کیا جائے، یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ ان سارے حضرات کے حق میں پوری ہو گئی، اور یہ چاروں چیزیں چاروں خلفاء کے ہاں بڑی واضح اور نمایاں نظر آئیں۔ اس لیے اس آیت سے استدلال کیا ہے حضرت نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور باقی حضرات نے بھی خلافت راشدہ پر۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات عمومی طور پہ آپ سے عرض کریں، پھر اس آیت کو تھوڑا سا تشریح اس کی کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جتنی کتابیں لکھی ہیں نا، ان میں ایک تو حجت اللہ البالغہ پڑھنے کی چیز ہے، کتابیں تو ان کی خیر ساری پڑھنے کو ہیں، لیکن ان کی بعض کتابیں جو ہیں حماعت وغیرہ، یہ ہر آدمی کے سمجھنے کی چیز بھی نہیں ہے، جب تک کہ تصوف کے ساتھ تعلق نہ ہو، تزکیہ سلوک کی چیزیں طے کی ہوئی ہوں، تب جا کر کہیں وہ چیزیں حضرت کی سمجھ میں آتی ہیں، اور فلسفہ بھی کچھ نہ کچھ پڑھا ہوا ہو تو وہاں سمجھ آتی ہے۔ حضرت کی دوسری قسم کی کتابیں وہ ہیں جو حضرت نے لکھی ہیں، بڑی بلند پایا کتابیں، علمیت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کام خواص کے لیے تھا، اور بڑے بڑے دماغ اس کو پڑھ سکتے تھے، سوچ سکتے تھے۔ ان کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کی تشریح کی ہے اور ان چیزوں کو پورے ہندوستان میں پھیلایا ہے، اور یہ ان دونوں کے بعد جو تیسری پشت ان کی آئی ہے نا، مولانا اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہیں ایسے ہی نہیں لوگ اتنے مل گئے تھے پورے ہندوستان میں، اس لیے کہ پیچھے پوری دو پشتوں نے محنت کی ہوئی، ہر جگہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے پورے انڈیا میں۔ جہاں جہاں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں، پتا چلا اچھا یہ حضرت کے خلیفہ ہیں، اچھا یہ حضرت کے بھتیجے ہیں، اچھا یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، اسماعیل شہید یہ بھی آئے ہیں، اور معلوم ہوا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ خلیفہ حضرت کے ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اچھا شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے مولی اسماعیل نے صحیح بخاری پڑھی۔ یہ ساری نسبتیں تو جو تھیں رحمۃ اللہ علیہ میں بڑی اٹریکشن تھی، اور لوگ عزت ادب کرتے تھے، اسی لیے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پورے ہندوستان سے ایک چیز یہ، اور دوسری چیز جس کے تو کہنے ہی کیا، وہ پیدائشی ولایت تھی۔ خدا نے اپنی محبت، اپنا تعلق، اور اللہ نے اپنے بے پناہ انعامات اس ہستی پہ پیدائشی طور پہ کر دیے تھے، اور ان کو دیکھ کے، ان کی سیرت کو پڑھ کے آدمی مجبور ہو جاتا ہے یہی بات کہنے اور سوچنے پہ کہ عام حالات میں ایسے آدمی ممکن نہیں۔ بس وہ اللہ کا ایک خاص انعام تھے، اللہ نے ہندوستان پہ کیا، اور اتنی بڑی چیز خدا نے مسلمانوں کو دی تاکہ ان کے ذریعے سے آگے لوگ اٹھیں اور پھیلیں، مگر قوم میں ہی جان نہیں تھی کون کوئی کیا کر لیتا۔ یہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک جہاد، اس سے پیچھے دو پشتیں ہیں پوری۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں معرکۃ الآراء کتاب تو ان کی ہے حجت اللہ البالغہ، جو پڑھنے کے قابل بھی ہے، اور حجت اللہ میں شاہ صاحب نے دین کی حقائق پر بحث کی ہے کہ یہ کیا چیزیں، اور دین میں شرعی حکمتیں کیا ہیں، وضو کیوں کیا جاتا ہے، نماز کیوں پڑھتے ہیں، سود کیا ہے، بین الاقوامی تعلقات کیا ہیں، سیاست کیسے ہوگی، حکومت کیسے سنبھالی جاتی ہے، نفاق کیا چیز ہے، ارتفاقات، یہ ان کی خاص اصطلاح ہے جس میں سیاست اور معیشت اور یہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ ارتفاقات پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بحث کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں یہ جتنے لوگوں کو اگر دعوت کا، دین کا کام کرنا ہو نا، خاص طور پہ غیر مسلموں میں، ان لوگوں کو وہ کتاب کسی استاد سے سبقن پڑھنی چاہیے۔ جتنے اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کے بہت سے جوابات اس کتاب میں ہیں۔ شبلی جیسا وسیع النظر اور شبلی جیسا کتابوں کا رسیا اور مارا ہوا آدمی کہتا ہے کہ غزالی اور رازی اور ابن رشد کے بعد بس بات ختم ہو گئی تھی، کوئی توقع نہیں تھی کہ کوئی آدمی پیدا ہوگا، اور حیران ہوتے ہیں جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہندوستان میں اتنا بڑا آدمی پیدا کر دیا جس کے سامنے رازی اور غزالی سب ماند پڑ گئے۔ کوئی پوچھے تو دیانتداری کی رائے یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کے آدمی تھے، لگا کھاتے ہیں۔ غزالی اور یہ لوگ تو خیر کیا چیز ہے ان کے سامنے، ان کی کتابیں پڑھے، ان کے علم کو دیکھے تو اندازہ ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کی ایک کتاب تو یہ جو اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، یہ جس آیت کریمہ پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس پہ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، یہ کتاب ہے ان کی دوسری، اور ازالۃ الخفا جو ہے اس کی 4 جلدیں، حضرت نے تو کم لکھی تھی، اردو میں ترجمہ ہو کے اس کی 4 جلدیں ہو گئی ہیں، اور ہمارے ملک میں عام طور پہ پاکستان میں ملتی ہے چھپی ہوئی بھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں بڑا کمال کیا ہے، یہ دوسری معرکۃ الآراء تصنیف ہے، اور پوری کتاب علمی نکات سے بھری ہوئی ہے۔ شاہ صاحب نے ایک طویل عرصے تک قرآن پاک میں جو تدبر کیا ہے، اور ایک طویل عرصے تک جو ترجمہ تفسیر قرآن پاک پڑھتے اور پڑھاتے رہے ہیں، اس ذہنی مناسبت سے، اور وہ جو اللہ نے انہیں دی تھی واقعی طور پر چیزیں، انہوں نے قرآن پاک کے اشارات کو جو سمجھایا اور استنباط جو کیا ہے، اور ذکاوت کے ایسے نمونے ان کی ذہانت اس کتاب میں ملتے ہیں کہ ایک آدمی خود اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اس مصنف کی اپنی نہیں، اللہ کی طرف سے اس پر کوئی در کھولا گیا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی چیز سے دی گئی۔ اس آیت کریمہ پر شاہ صاحب نے بحث کی ہے، اور یہ جو خلافت کی بات ترتیب ہم عرض کر رہے ہیں یہ حضرت ہی کی ثابت کردہ ہے، حضرت نے اس آیت سے یہ سمجھی ہیں چیز۔ کتاب کے مصنف کو دیکھ لیں اور اس زمانے کے نصاب کو دیکھ لیں، تفسیر کی کتابوں کو دیکھ لیں، اصول فقہ کو دیکھ لیں، علم کلام کو دیکھ لیں،
کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کو پڑھ کے بھی آدمی سمجھ سکے کہ آخر یہ بات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کہاں آ گئی تھی. ہم جب کسی شخصیت کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کس ماحول میں رہا، کن اساتذہ سے پڑھا، اس وقت عوام کی سطح کیا تھی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اس کتاب کے آغاز میں بڑی عجیب بات حضرت کے قلم سے نکلی ہے اور فرماتے ہیں کہ لا جرم نور توفیق الہی در دل ان بندہ ضعیف علم را مشروع و مقصود گردانید. اس بندہ ضعیف کے دل میں ایک مستقل علم اللہ نے القا کیا. اس عاجز اور ناکارہ کے دل میں اللہ نے ایک مستقل علم اسپیشلی الگ سے ڈالا اور اس بندے کو بعلم الیقین دانستہ شد. علم الیقین سے یہ معلوم ہو گیا کہ اسبات خلافت ان بزرگواران اصلیست کہ خلفائے راشدین کی خلافت کو حق ماننا، اس کا اس بات کرنا، لوگوں کو بتانا کہ خلافت راشدہ حق تھی اور خلافت راشدہ کو تسلیم کرنا، یہ ساری چیزیں مجھے علم الیقین کی حد تک اللہ نے میرے جی میں ڈالی ہیں کہ یہ چیزیں اصول دین میں سے ایک اصول ہیں. از اصول دین تا وقتے کہ این اصل را محکم نہ گیرند. اور جب تک کوئی آدمی خلافت راشدہ کو دین کے اصولوں میں سے ایک اصول سمجھ کر نہیں اپنائے گا، ہیچ مسئلہ از مسائل شریعت محکم نہ شود. کوئی مسئلہ شریعت کے مسائل میں سے اسے پتہ نہیں چلے. شریعت کے کسی مسئلے کو نہیں سمجھ سکتا اور شریعت کے کسی مسئلے کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ خلافت راشدہ کو کوئی آدمی علم الیقین کی طرح اللہ نے میرے جی میں یہ بات ڈال دی کہ جب تک کہ کوئی آدمی اسے نہ مانے. یہ خلافت راشدہ بہت بڑی چیز ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ نے میرے دل میں ڈالی. یہی بات ہے جو پہلے عرض کی کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ آخر اس زمانے میں کیا چیز ایسی تھی کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سیکھا ہو. معلوم ہوتا ہے خالصتاً اللہ کو ان پہ انعام تھا. ازالت الخفا کے بالکل آغاز میں حضرت نے لکھا ہے ہندوستان کے جو صاحب کمال علماء تھے. ایک بار پہلے کسی جگہ پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ اس جگہ سے کچھ نہ سیکھیں تو یہ سیکھ کے جائیں. یہ دوسری بات ہے جسے آپ اچھی طرح سنیں اور اسے سیکھیے، اسے یاد رکھیے. یہ دین کے اصول میں سے ایک اصل ہے اور جن لوگوں کو یہ یاد نہیں ہوتی وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خلافت راشدہ اور پھر اس کے بعد پورے دین کے لیے تباہی کا باعث بن جاتے ہیں. سب سے پہلی چوٹ اور زد صحابہ رضی اللہ عنہ پہ لگتی ہے، پھر خلافت راشدہ کو ظلم تصور کرتے ہیں اور پھر نتیجہ یہ کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان میں بھی جو کریم تھی خلافت راشدہ اسے ہی جب غلط کہہ دیا تو پھر دین میں کون سی اصل رہی؟ پھر دین میں کس چیز کو ماننا ہے؟ اس لیے اس بات کو سمجھیے. وہ باکمال علماء جنہیں بہت سے مسائل میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے اختلاف تھا اور عقلی علوم میں امامت کا درجہ انہیں حاصل تھا، منطق میں، فلسفے میں، اور اتنے ماہر تھے ان عقلیات کے، ان علوم کے کہ اگر ارسطو ہوتا تو ان کے پاؤں پکڑ لیتا. ہندوستان میں دوسری طرف یہ حال تھا جن لوگوں کا. ان کی نظر جب اس کتاب پر پڑی ہے تو حضرت کا علم اور اللہ کا اصل میں تو فضل تھا مگر حضرت کے علم نے سر جھکا دیا. الجامع الجنی حدیث کی اسناد کا مجموعہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے واسطے پہنچتے ہیں. الجامع الجنی میں یہ بات آئی ہے. اس کے مصنف کہتے ہیں نہ مولانا محسن بن یحییٰ تھے. مولانا محسن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کو دیکھا وہاں فضل خیر آبادی کو. فضل خیر آبادی کا انتقال ہوا ہے 1278 ہجری میں، سب کے بعد مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے بھی بعد میں. اور یہ بولی سینا کی جو کتابیں ہیں نا، شفا اور قانون، اور یہ وہ اس طرح پڑھتے تھے جیسے کوئی بچہ کو لولا پڑے اور جیسے کوئی آسانی سے چائے کا کپ پی لے. یہ خیر آباد والے فلسفے میں ان کی ٹکر کا دوسرا خاندان ہندوستان میں ڈھونڈنا دشوار ہے. وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھرانے سے ان لوگوں کو ایسا بودھ تھا کہ بدایوں میں اور ان علاقوں میں ان کا حلقہ اثر حدیث پڑھنے دلی نہیں آئے، ٹھٹھا چلے گئے سندھ. وہاں ہاشم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا کے حدیث پڑھی اور وہاں ہاشم ٹھٹوی جو تھے ہمارے یہاں کے، یعنی اب تقسیم ہو گئی نا، پاکستان میں وہ علاقہ چلا گیا. وہاں ہاشم اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے ایک ہی استاد سے حدیث پڑھی ہے حرمین شریفین جا. دونوں کے حدیث کے استاد ایک ہی. اور وہاں ہاشم صاحب بہرحال ان کی شہرت زیادہ نہیں ہوئی کیونکہ اتنا ہلکا نہیں تھا. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ باقی علوم میں اگرچہ سے بڑھے ہوئے بھی تھے لیکن حضرت کا حلقہ بہت وسیع ہو گیا تھا، اس لیے حضرت کی شہرت زیادہ ہو گئی. تو وہاں ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں اب تک کلمی نسخے اس کے موجودہ نہیں چھپے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بعض چیزیں ایسی ہیں جو چھپی تھیں پھر نایاب ہو گئی. تو یہ خیر آباد والے فلسفے میں کمال کے، حدیث پڑھنی کی جب مرحلہ پیش آیا تو ادھر نہیں گئے، ادھر چلے گئے بدایوں سے سندھ. تو وہ لکھتے ہیں اس میں الجامع الجنی میں کہ ہم نے دیکھا اپنے استاد مولانا فضل خیر آبادی صاحب کو جو وقت فارغ ان کے پاس ہوتا تھا ایک کتاب ہاتھ میں اٹھائی ہے پڑھ رہے ہیں، ذرا سی فراغت ہوئی پھر پڑھ رہے ہیں. تو ہم طالب علم پہ ہمیں بڑی جستجو ہوئی کہ آخر یہ کتاب ہے کیا چیز اور کس کی تصنیف ہے. تو انہوں نے ایک دن خود ہی کتاب پڑھتے ہوئے سر دھنتے تھے اور ایک دن خود ہی کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کیا پڑھ رہا ہوں. اور یہ ایسی کتاب ہے جس کا مصنف ایسا سمندر ہے کہ جس سمندر کا کنارہ نہیں معلوم اور اس کا علم ناپید ہے. ناپید سمجھتے ہو؟ اتنی میٹھی باتوں میں اتنا کڑوا کا. انہوں نے کہا ناپید سمجھتے، ناپید کا مطلب یہ کہ کوئی کنارہ نہیں ہے. یہ مصنف اتنا صاحب علم ہے کہ اس کو کوئی علم ایسا نہیں جس میں یہ لکھنا شروع کرے اور اس کا کنارہ بھی کہیں نظر آئے، کوئی کنارہ اس کا معلوم نہیں. تو اتنی تعریف کے بعد جو ہم نے دیکھا تو کتاب جو پڑھ رہے تھے وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ازالت الخفا تھی.
یہ نسخہ کہیں سے ہاتھ آ گیا تھا اور انہوں نے اسے جو پڑھنا شروع کیا تو پھر آنکھیں کھلی کہ جس خانوادے سے ہمیں اتنی دوری ہے وہ کس درجے کے آدمی ہیں, کیسے درجے کے لوگ ہیں. فضل خیر آبادی جیسے بھی تھے لیکن اس کے باوجود کہ علمی مسائل میں اختلاف تھا, شرافت ان لوگوں میں کیسی پائی جاتی تھی. کسی نے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہہ دیا کہ اسماعیل نے یہ کیا تو اسے ڈانٹ دیا اور کہنے لگے کہ تم مولوی صاحب کا نام ایسے لیتے ہو, ہمارا اور ان کا آپس کا مسئلہ تھا, علمی اختلاف تھا, باقی تم جیسوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مولانا کے نام کو ایسے لوگ اسماعیل نے ایسے کہا اور اسماعیل نے ایسے کہا. تو آدمی چپ ہو گیا, اس نے کہا پھر تو آپ مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بات کریں, ان کی بھی عزت کرتے ہوں گے. تو کہنے کے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو جب کروں جب فرشتوں کا ذکر کروں. شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے آدمی, شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا گھر, اپنی کتابیں, سب کچھ دے گئے تھے. اور یہ اور شاہ یعقوب صاحب یہ دونوں بھائی چلے گئے مکہ مکرمہ, اور شاہ اسحاق صاحب کہتے تھے کہ ہندوستان میں بس اب اسی مسلمان کے لیے رہنا جائز ہے جو یا تو انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرے اور یا پھر وہ یہاں سے ہجرت کر جائے. اب کوئی ذریعہ نہیں اور ہم بڈھے ہو گئے ہیں, اب انگریزوں کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے اور رہنا جائز یہاں سمجھتے نہیں ہیں, ہم جائیں گے حرمین. اور حرمین پہنچے اور پیچھے جو ان کے بعض لوگ تھے انہوں نے انگریزوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زمینیں, سارے خاندان کی چیزیں ضبط کر لی تھی نا, تو کسی نے مقدمہ کر دیا عدالت میں کہ یہ زمینیں ہماری خاندان کی ہیں, پشتینی چلی جاتی ہیں, دادا جان کو فلاں کو اس زمانے میں بادشاہوں نے دی تھی. تو مکہ مکرمہ میں شاہ یعقوب صاحب یہ اور شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں بھائی بڑے خوش, گھر کی صفائی کر رہے ہیں, چیز کبھی ادھر اٹھا کے رکھتے ہیں کبھی ادھر اٹھا کے رکھتے ہیں, ایسے خوش اجلے کپڑے پہنے ہوئے. تو کسی نے کہا کہ حضرت خیریت, آج دونوں بھائی بڑے خوش معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں میاں ہندوستان سے خط آیا ہے. تو سب کو پتا تھا کہ زمینوں کا مقدمہ چل رہا ہے. تو اس سے پوچھا حضرت کیا خط آیا, کیا زمینیں واپس مل گئی؟ انہوں نے کہا رے بھائی کیا بات کرتے ہو, وہ کورٹ نے فیصلہ دیا, سپریم کورٹ نے زمینیں ضبط کر لی, ہماری سب چیزیں چھین لی, ہم اس لیے خوش ہیں. اس نے کہا حضرت اس میں خوشی کی کون سی بات ہے؟ کہنے لگے بے وقوف چپ رہے, پہلے کبھی کبھی نظر ادھر چلی جاتی تھی کہ وہاں سے پیسے آیا کریں گے اور اطمینان سے بسر ہوگی. الحمدللہ ہم دونوں بھائی اب خوش ہو گئے کہ اب نظر اللہ کے علاوہ کہیں جائے گی نہیں. یہ خدا کے ساتھ تعلق کا حال. اس لیے ایسوں کے ذکر سے پہلے آدمی اگر وضو نہ کرے تو کیا کرے. تو بات دیکھو پھر آگے چلی گئی. محسن خیر آبادی وہ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ کہتے تھے کہ فرشتوں کی بات ہو تو شاہ اسحاق صاحب کی بات کروں. تو انہوں نے فضل خیر آبادی نے جب یہ کتاب پڑھی نا ازالۃ الخفا, تو پھر تھوڑی سی نرمی پیدا ہوئی اور اندازہ ہوا کہ اتنے بڑے لوگ. اور یہ جو آخر پہ عبد الحی فرنگی محلی ہیں, فرنگی محل والے لوگ بھی بہت بڑے. یہ درس نظامی جتنا ہندوستان میں پڑھتے ہیں یہ وہاں کی دین ہے. یہ ان لوگوں نے شروع کیا تھا ہندوستان میں, اور سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس وجہ سے انہیں نوازا تھا کہ شیخ سلطان کے ہاں شیخ کی بڑی قدر تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ہیں واقعی جو علم کے وارث ہیں اور ایسی چیزیں. چلو اب ادھر کیا چل رہا ہے. بہرحال مولانا عبد الحی فرنگی محلی جو تھے انہوں نے بھی ازالۃ الخفا کے متعلق لکھا ہے, اور ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ازالۃ الخفا التعلیق الممجد ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے موطا امام محمد کی شرح. اس میں ایک جگہ ہم نے پڑھا, وہ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عظیم النظیر فی بابی, اپنے موضوع پر اس کی دوسری مثال نہیں ملتی. شاہ صاحب نے ازالۃ الخفا ایسی کتاب لکھی ہے. اس آیت کریمہ کا ذکر حضرت نے وہاں کیا. حجت اللہ البالغہ کے بعد دوسری بڑی چیز ہے. حجت اللہ البالغہ میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں بیان کیے ہیں سارے عقیدے اور علم کی باتیں, اوپر کی باتیں, وضو نماز ان چیزوں کے اسرار اور حکم پر بھی بحث کی ہے. مگر اصل موضوع جو ہے نا کتاب کا وہ آپ کو اندازہ ہوگا مسلمانوں کی نظریاتی رہنمائی ہے, علمی رہنمائی ہے کہ نظریات کیا ہوتے ہیں, کیا کیا چیزیں مسلمانوں میں ہونی چاہیے. اور اس میں حضرت نے عملاً یہ چیزیں کر دی ہیں کہ عملی طور پر کیا ہے. اور پھر انہوں نے خاص طور سے خلافت راشدہ میں ازالۃ الخفا پر بحث کی اور بتایا کہ خلافت راشدہ نے کیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کا نظام لے کے آئے تھے اسے عملاً کیسے نافذ کر دیا تھا, اسلامک اسٹیٹ کیسے بن گئی. اسی وجہ سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں دین کے بالکل متوازی جو دوسری بنیاد بنتی ہے نا امامت کا نظریہ, اس کا رد کیا. اور امامت کے نظریہ سے جو کچھ سابقین نے لکھا تھا اسے تو چھوڑ ہی دو, تو بات ہی الگ ہے. حتیٰ کہ جو آخری بڑی شخصیت, بہت بڑی شخصیت جس نے پوری دنیا کو گویا فقہ جعفریہ کے ماننے والوں کو مجبور کیا کہ انہیں اپنا امام اور قائد تسلیم کر لیں, اور پوری دنیا کے میں فقہ جعفریہ کے ماننے والے جہاں جہاں رہتے ہیں ان میں سے ایک گھر میں ان کی تصویریں آ گئی خمینی کی, ان کی آپ دیکھ لیں انہوں نے امامت پہ کیا لکھا ہے. الحکومت الاسلامیہ انہوں نے کتاب لکھی, اور الحکومت الاسلامیہ میں انہوں نے باب قائم کیا ہے پورا بالکل آغاز میں الولایت التکوینیہ کے نام سے. 50-60 صفحے جو ابتدائی ہیں وہیں پہ یہ بحث آ گئی ہے. اور جو نسخہ اس کا پڑھا تھا وہ خود ایران سے کم سے ان کے شہر سے خرید کے ہم لائے تاکہ دیکھیں کہیں اور کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی. ممکن ہے کہ اس نسخے میں کچھ اور ہو, اور پھر اس کو تقابل جب کیا ان نسخوں کا جو ہمارے ملک میں ملتے تھے سب جگہ یہی عبارت ایک ہی طرح لکھی ہوئی تھی. اور انہوں نے امامت کے نقطۂ نظر پہ جہاں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ امامت جو ہے وہ ہمارے دین کے قطعی الثبوت مسائل میں سے ہے. ان من ضروریات مذہبنا, ہمارے مذہب کی ضرورت ہے یہ. یعنی جس طرح ہمارا اہل سنت کا اعتقاد کتاب سنت قرآن حدیث
اسی طرح عقیدہ، یہ ساری چیزیں ہمارے نزدیک ضروریات دین میں سے ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ ضرورت ہے ہمارے دین کی کہ ہم اپنے اماموں کو، 12 اماموں کو ایسے مقام پر تسلیم کریں کہ اللہ کا بڑے سے بڑا فرشتہ، اب بڑے سے بڑا فرشتہ کون ہے؟ جبریل امین. ان کو بھی وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو ان ائمہ کو حاصل ہے. چلو یہ بحث اور صحیح کہ فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہیں. اور یہ جو اس کے بعد لکھا ہے نا کہ ولا نبی مرسل، اور اللہ کے کسی بڑے سے بڑے رسول کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہے جو ہمارے ائمہ کو حاصل ہے، یہ ہے وہ چیز جو ہم کہتے ہیں قابل اعتراض ہے. اللہ کے بڑے سے بڑے رسول تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کسی کو بھی یہ مقام حاصل نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. تو یہ تم لوگ امامت کو رسالت پر ترجیح دے رہے ہو. کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، صرف اتنی سی بات ہے کہ کیا سیدنا علی اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین اور سیدنا زین العابدین اور سیدنا جعفر امام باقر اور سیدنا جعفر صادق اور سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ ساری کے سارے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند مقام کے تھے اللہ کے. ہوش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس میں ہے یا نہیں. اور چونکہ جہالت عام ہے اس لیے کوئی نہیں انہیں کہتا کہ جو تم عقیدہ رکھے وہ امامت کا، اس امامت کے نظریے سے ختم نبوت پر بھی زد پڑتی ہے. اور یہ لفظ ان کے بالکل یہی الفاظ ہیں اور ابھی زندہ ہی ہیں نا، کتابیں بھی مل جاتی ہیں، دیکھ لیں. اگر ولایت تکوینیہ میں نہ لکھا ہو تو پھر آ کے بتائیے گا، اور اگر یہی لفظ لکھے ہیں اور یقیناً لکھے ہوئے ہیں تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیا دین ہے. ہم لوگ زندہ ہیں نا ابھی، جو بیان کر رہے ہیں وہ تو زندہ ہیں. نہیں تو زندہ ہی ہے نا ابھی ہم. تو آ کے بتائیں یہ کیا چیز ہے. یا تو صاف کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی یہ 12 امام بلند و بالا کے ہمارا عقیدہ ہے، ختم ہوئی بات. اور یہ صاف کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے اس کو. اور جو اس کو مانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کم تھا اور ائمہ کرام اپنے درجات میں آن صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھے ہوئے تھے، تو وہ کفر ہے. یہ کہیں صاف. یہ عجیب بات ہے کہ نہ اس چیز کا اقرار ہے نہ اس چیز کا اقرار ہے. ہم تو صاف کہتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند اور بالا مقام ایک ہی ہے اور وہ اللہ کا ہے بس. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند مقام کوئی بھی مانتا ہے، چاہے وہ کسی فرقے اور کسی دین سے تعلق رکھتا ہو، کفر کا ارتکاب کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند و بالا مقام کسی کا نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری روایات اور احادیث کے مطابق حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ جو تھے اس دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے نور تھے اور وہ عرش کے گرد طواف کرتے تھے. اور تو یہ خرافات ہیں، خیر اس پہ تو کیا جان ہے. لیکن یہ جو امامت ہے نا ایک مستقل نظریہ نبوت کے مقابلے میں یہ سب سے خطرناک چیز ہے. اگر فرض کر لیں ان الفاظ کو کوئی بھی ایسا آدمی سنتا ہو جس کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہو تو ہم ہاتھ باندھ کے گزارش کرتے ہیں کہ مرنا آپ نے بھی ہے، ہم نے بھی، اور آپ صرف امامت کا باب پڑھ لیجیے، کچھ نہ پڑھیے. شیعہ سنی اختلافات کیا چیزیں ایک طرف رکھ دیں ان کو، صرف امامت کا باب پڑھ لیں. اور اگر آپ کو دیانتداری سے جو کتابیں آپ کے ہاں صحائے اربعہ کہلاتی ہیں، کافی، اصول کافی، ملا یا ضرور الفقی، اور یہ کتابیں جو ہیں بڑی بڑی حدیث کی کتابیں شمار ہوتی ہیں، ان میں صرف امامت کا باب پڑھ لیں اور آپ دیانتداری سے بتا دیں اگر وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند و بالا امام ثابت ہوتے ہیں تو کیا یہ اسلام ہے؟ اور اگر یہ ثابت ہو جائے تو کیا پھر بھی آپ اس پہ عقیدہ رکھیں گے؟ بس سیدھا سادہ سا سوال. اسی لیے جتنے بھی فرقے مسلمانوں کے ہم کہتے ہیں کہیں نہ جاؤ یار، کیوں دوسروں پہ لان تان کرتے ہو؟ اپنوں کو ہی بڑوں کی کتابیں پڑھ لو. اپنے جتنے دین کے بڑے ہیں نا سب اپنے اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھ لیں تو خود ہی پتا چل جائے گا کہ کون کیا ہے. ہم جو اس پہ مر مٹے ناسے تو کیا بے جا کیا، ہم جو اس پہ مر مٹے ناسے تو کیا بے جا کیا. ایک ہمیں سودا تھا، دنیا بھر تو سودا ہی نہ تھی. یہ شاہ ولی اللہ اور مولانا اسماعیل شہید اور سید صاحب اور یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام بار بار لیتے ہیں، ایسے ہی کوئی کھیل نہیں، بچوں کے پوری ذمہ داری اور اس احساس ذمہ داری کے ساتھ لیتے ہیں کہ اللہ کے یہاں جا کے ان چیزوں کا جواب دینا، اور براہ راست ان کی چیزوں کو پڑھایا بغیر کسی واسطے کے، اساتذہ سے پڑھایا سمجھایا، اور اساتذہ نے جو کچھ سمجھایا تھا خود اسے بھی چیک کر لیا کہ یہ بھی کوئی تعصب تو نہیں ہے. معلوم ہوا جو کچھ ان حضرات نے لکھا ہے کوئی اس میں ایسی چیز نہیں تھی، اسی لیے تو اپنے بڑا مانا. ان حضرات کے یہاں ایسی خرافات کوئی چیز ہوتی تو کب تک چھوڑ گئے ہوتے. اور جو کتابوں میں ان کے بعض باتیں بعض چیزیں ہیں جس پہ علمی بحث ہو سکتی ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ فتوے میں کسی سے غلطی ہو گئی تو آدمی بحث کرتا ہے ہاں جی یہ دلائل ہیں، یہ فتویٰ ایسے نہیں ایسے. نماز کا کوئی مسئلہ لکھا ہے تو اس میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، علمی اختلافات ہیں. مگر یہ جو امامت نبوت کے مقابلے میں مستقل ایک چیز آ گئی ہے اس کو پڑھنا چاہیے لوگوں کو. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصالۃ الخفا کے بالکل آغاز میں لکھتے ہیں کہ می گوئے فقیر حقیر ولی اللہ. یہ جو ولی اللہ فقیر ہے، جو حقیر آدمی ہے رحمہ اللہ، یہ لکھتا ہے کہ دری زمان بدعت تشیع آشکار شد، کہ ہمارے زمانے میں شیعت کی بدعت ہندوستان میں پھیل گئی ہے. وہ نفوس عوام و شبہات ایشان متشرب داشت، اور عوام کے دلوں نے اور عوام کی طبیعتوں نے ان کے پھیلائے ہوئے شکوک اور شبہات کو اپنے اندر سمو لیا، پی گئے ہیں. وہ اکثر اہل ان اقلیم اور ہمارے ہندوستان کے اکثر لوگ در اسباط خلافت خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شکوک بہم رسانی دند، اور اکثر باشندے جو ہندوستان کے ہیں ان کے دلوں میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی خلافت کے بارے میں طرح طرح کی شکوک اور اعتراضات پیدا ہو گئے ہیں. اس وجہ سے میں کتاب لکھ رہا ہوں. اور
اور پھر فرماتے ہیں ہر کے در شکستن ان اصل صحیح می کند، اور ہر وہ آدمی جو اس خلافت راشدہ کی اصل کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ حقیقت حدم جمیع فنون دینیا می خواب، وہ در اصل دین کے سارے اصل کا انکار کرنا چاہتا ہے، پورے دین کو جڑ سے اکھیڑنا چاہتا ہے، ہر وہ آدمی جو خلافت راشدہ کا انکار کرتا ہے۔ یہ حضرت نے لکھا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں آگے چل کے کہ یہ خلفائے راشدین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور امت کے درمیان کا یہ واسطہ ہے قرآن مجید کو لینے میں، اور قرآن مجید کی صحت پر یہ واسطہ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفائے راشدین نے قرآن کو لیا ہے نا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے، مراد خلفائے راشدین وہاں خلفائے راشدین کا لفظ ہے، اور پھر اس کے بعد آگے کی امت کو۔ اور حضرت زندہ ہوتے اور بے ادبی نہ ہوتی تو ہم عرض کرتے کہ حضرت سارے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ واسطہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان۔ اگر یہ واسطہ مشکوک قرار پا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہیں رہتی، اور یہ واسطہ مشکوک قرار پا جائے تو قرآن نہیں رہتا۔ ہمیں کیا بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے یا نہیں تھے؟ ہمیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بتایا، حدیث نے بتایا، انہی کی روایات ہے نا۔ ہمیں کیا معلوم کہ قرآن اللہ نے نازل کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یا نہیں نازل کیا؟ ہمیں پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اس زبان پر ہم نے اعتبار کیا ہے، اور اس زبان نے بتایا کہ یہ دیکھو میرے دوست ہیں، یہ میرے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان کی پیروی کرنا، یہ سارے کے سارے قابل اعتماد ہیں۔ ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، یہ قابل اعتماد ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان واسطہ ہے۔ تو خلافت راشدہ کو نہ ماننا، اسے اکھیڑ دینا، حضرت فرماتے ہیں پورے دین کو اکھیڑنا ہے۔ حدیث ہے، فقہ ہے، امت کا اجماع ہے، بعد میں تصوف آ گیا، احسان ہے، علم و حکمت ہے، اخلاقیات ہیں، سیاسیات ہیں، یہ سارے علوم اس امت کو جو ملے ہیں خلفائے راشدین ہی سے ملے، اور یہ جو امت پوری کی پوری خلفائے راشدین کے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے اور کشکول لیے ہوئے کھڑی رہتی ہے۔ جو کچھ وہاں سے بھیک ملتی ہے وہ دین ہے رضی اللہ عنہ۔ دین خود بخود نہیں آ گیا، اس لیے خلافت راشدہ کا اثبات یہ ضروری تھا اور حضرت نے اسے کیا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، اور غالباً آج یہ بات بھی آپ سے عرض کریں مناسب ہی ہوگی، کم عقل ہوں لیکن خیال کبھی کبھی آتا ہی ہے، یہ بات اس موقع پہ مناسب ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا، اسلام نے سیاست میں کیا دیا، لیکن چونکہ پڑھے لکھے نہیں نہ ہوتے سیاست دان، وہ زمانے گزر گئے جب جنہیں سیاست کرنا ہوتی تھی وہ سیاسیات کو باقاعدہ علم کے طور پر پڑھتے تھے۔ جتنا بھی اب تک لکھا گیا ہے، اگرچہ کم کتابیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک سے ایک اچھی چیز اسلامی سیاسیات پر لکھی گئی ہے۔ کوئی نور دنیا میں کوئی 10 تھوڑے ہی ہیں، 3 ٹکڑے ہوئے تھے نا اس کے ہیرے کے۔ اسی طرح کتابیں جو سیاسیات کے موضوع پر لکھی گئی ہیں، آپ بالکل قدیم سے اگر شروع کریں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد رشید تھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے نا، انہوں نے کتاب الخراج لکھی، اور کتاب الخراج کے نام سے 3 آدمیوں نے کتابیں لکھی ہیں، عبید نے رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ابن رجب نے۔ یہ سب پڑھنے کے قابل ہیں۔ اسلام کا پورا مالیاتی نظام کسی نے پڑھنا ہو تو اس کی بنیادیں پتہ چلتی ہیں کہ کیا کیا ہے، ٹیکس کیسے لیے جاتے ہیں، کیسے وصول ہوتے ہیں، مملکت میں سڑکیں کیسے بنتی ہیں، برج کیسے بنتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، حکومت چلے گی کیسے، پیسے کیسے آئیں گے، تعلیمی مدارس کیسے قائم کیے جائیں گے، یہ کتاب الخراج ہے۔ پر پڑھنا تو ہے نہیں، ہے نا، وہ تو قسم کھائی ہوئی ہے، پھر آگے ہوگا کیا۔ اور دوسری بڑی کتاب جو کتاب الخراج سے بھی ہم بڑی سمجھتے ہیں، ہمارا خیال ہے کتاب الخراج سے بہت بڑی چیز ہے، وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی سیر کبیر ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے السیر الکبیر جو لکھی ہے اس میں، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو ظاہر الروایہ ہے، ظاہر الروایت سے مراد ان کی 6 کتابیں ہوتی ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل قانون پر بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ قوموں کے باہمی تعلقات کیا ہوں گے، مملکتوں کے باہمی تعلقات کیا ہوں گے، انٹرنیشنل لیول کے جو معاملات ہیں وہ کیسے طے پائیں گے۔ غالباً اب تک تو ہمارا علم یہی ہے کہ سب سے پہلا شخص جس نے اس موضوع پہ قلم اٹھایا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آنے والوں نے بھی پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام مانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس موضوع پہ وہ آدمی اپنے زمانے میں انتہا پہ پہنچ گیا تھا، کوئی شخص اس سے لگا نہیں کھاتا تھا، کوئی شخص اس کے برابر نہیں آ سکتا تھا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسری قابل ذکر کتاب اگر آپ کو سیاسیات پہ پڑھنا ہو اسلام کی تو وہ علامہ ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب تھے رحمۃ اللہ علیہ، ماوردی، امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ 364 ہجری میں پیدا ہوئے اور 450 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ امام ماوردی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے الاحکام السلطانیہ۔ الاحکام السلطانیہ ہے تو یہی کوئی 250-300 صفحے کی کتاب ہے، مگر اسلامی سیاسیات کے موضوع پر بہت اچھی۔ مرکزی بات جو اس میں ہے وہ امامت کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر المومنین کیسے بنے گا، اس کا شرعی حکم کیا ہے، انعقاد کی کیفیت کیا ہوگی، جسے آج آپ پارلیمنٹ اور اسمبلی اور یہ چیزیں کہتے ہیں وہ بتاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شورا کتنے اختیار امام کو دیتی ہے، پھر قاضیوں کا تقرر کیسے ہوتا ہے، پھر اسی طرح ٹیکس کیسے وصول کیے جائیں گے، جزیہ کیسے غیر مسلموں پر ہوگا، حدود کیسے قائم کی جائیں گی، اور اسی طرح خلافت راشدہ کیسے قائم ہو گئی تھی، اور خلافت کے جو مناقب اور فضائل تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے، اور یہ چیزیں انہوں نے یہ سب چیزیں بیان کی ہیں۔
لیکن خلافت راشدہ کے لیے صراحت سے نہیں لکھا. اشارے ملتے ہیں اس چیز کی طرف کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کی اصل فلاں جگہ ہے، اصل فلاں جگہ ہے. اور تیسری کتنی ہوگی؟ 3 کتابیں. چوتھی بڑی کتاب اگر پڑھنی ہو آپ نے تو غیاث الامم ہے. یہ غیاث الامم اس بات پر کہ اسلامی حکومت بنتی کیسے ہے، یہ اس لیے آپ حضرات سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ کو تو یہاں پیش آتی ہوں گی چیزیں، اور بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں کہ اسلام نے آخر سیاست کا نظام کیا دیا ہے. غیاث الامم، اور یہ لکھی بتائے کس نے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. اور اپنے زمانے میں کوئی آدمی فخر محسوس کرتا تھا، اس کے خوشی سے مر جانے کے لیے کافی تھا کہ یہ کہہ دیں کہ یہ میرا شاگرد ہے. اور وہ تھے کتاب کے مصنف امام الحرمین ابو المعالی عبد الملک جوینی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے عام طور پہ یاد کیے جاتے ہیں. 419 ہجری میں پیدا ہوئے اور 478 ہجری میں جوینی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا. انہوں نے لکھی ہے یہ کتاب، اور غالباً پہلی مرتبہ یہ شائع ہوئی تھی 1400 ہجری میں، قطر کی حکومت نے شائع کی تھی، اور ہے یہی کوئی 700 صفحے کے قریب ہوں گی. لیکن کمال کیا انہوں نے اسلامی حکومت کیسے بنائی جائے گی اس چیز پر بحث کی. اور اصلاً یہ کتاب کس نے لکھوائی تھی؟ اس کتاب کے پیچھے جو آدمی تھا نا وہ خود بہت بڑا آدمی تھا، اور وہ تھے نظام الملک طوسی. کانپور کا نام سنا ہے؟ کانپور کی کوئی بڑی شخصیت آپ کے ذہن میں ہے؟ کانپور کی بہت بڑی شخصیت جو آخری دور میں ہوئی ہے محمد عبدالرزاق صاحب تھے، کانپوری مرحوم. ہمیں بڑی تلاش رہی کہ ان کی سوانح کہیں ملے، ان کے کوئی جاننے والے ملے، اب تک تو کوئی ملا نہیں، اور کانپور کا ویزا نہیں ملا. مولانا عبدالرزاق کانپوری مرحوم نے پہلی مرتبہ ان کی سوانح لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے نظام الملک طوسی. یہ کتاب آپ کہیں سے لائیے، یہ کتاب اب نہیں ملتی. بڑی تمنا ہے عرصے سے کہ دیکھیں اس کتاب کو کہ کیا ہے، کتاب ملتی نہیں ہے. نظام الملک طوسی پر انہوں نے کتاب لکھی ہے. اور نظام الملک جو طوسی تھے، سلجوکیوں کی جو حکومت تھی نا، اب وہ حکومت کون سی تھی وہ بھی ایک قصہ ہے. سلجوکیوں کی حکومت میں سب سے بڑی وزارت عظمیٰ انہی کی تھی. اور نظام الملک طوسی جو تھے مدرسہ نظامیہ کے بانی تھے. بغداد میں جو مدرسہ نظامیہ تھا، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء جہاں سے پڑھ کے نکلے ہیں، اس مدرسہ نظامیہ کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی رحمت اللہ علیہ. اور انہوں نے ان کے مشورے اور ان کے ملاحظے کے لیے یہ تصنیف کی تھی، انہوں نے لکھی تھی تاکہ نظام الملک اسے دیکھیں. امام جوینی رحمت اللہ نے لکھی تھی. مدار المحام سمجھتے ہیں؟ حیدرآباد میں تو مدار المحام ہوتے تھے، یعنی جن کے مشوروں پہ پوری حکومت چلا کرتی ہے، یہ وہ اس مقام کے آدمی تھے. باقاعدہ خلافت کی طرف سے ان کے لیے اعزاز اور سب چیزیں تھیں. انہوں نے امام جوینی رحمت اللہ سے درخواست کی کہ کوئی اسلام کے اس نظام پر کتاب لکھیں. انہوں نے غیاث الامم کے نام سے کتاب لکھی. اس میں انہوں نے بحث کی ہے کہ قاضی کیسے بنیں گے. کسی زمانے میں مسلمان بغیر امیر المومنین کے رہ جائیں تو پھر کیا کرنا ہوگا، مفتی کیسے ہوتے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں امت کے عام عوام کے فرائض کیا رہ جاتے ہیں. اور اگر کوئی نااہل قبضہ کر لے مسلمانوں کی حکومت پر تو پھر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. آپ تو جانتے نہیں، لیکن ہم اس فکرے کو سمجھتے ہیں، یعنی ماشاء اللہ لگ جائے تو پھر عام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. اور اگر مفتی ہی نہ رہے کسی علاقے میں، جیسے اب یہاں ہے امریکہ میں، شہروں کے شہر خالی ہو گئے نا، نہیں ہے خالی، کیا ہو گئے، ہوتے تو ہوتے خالی، نہ تو سرے سے ہی نہیں آئے. اس میں کیا عمل کرنا چاہیے اور امام کو ہٹایا کیسے جائے گا، یہ سارے فقہی مسائل. اور پھر فقہ کہیں نہ رہے تو انہوں نے کہا ہے امت کیسے عمل کرے گی اسلام پہ. فقہ شافعی تک کی کتاب کے حوالے دیے ہیں کیونکہ بنیادی طور پر وہ شافعی تھے رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے. کتنی ہو گئی کتابیں؟ 5. اور 6ٹھی کتاب اس موضوع پر ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السیاست الشرعیہ فی اصلاح الراعی والرعیہ. یہ جو شیخ نے کتاب لکھی ہے نا، انہوں نے لکھا تو یہی ہے کہ یہ مختصر سا رسالہ ہے شیخ کی کتاب کا، السیاست الشرعیہ، شرعی سیاست، بس اسی نام سے مشہور ہے. یہ شیخ نے کتاب لکھی ہے. اور یہ جو پیچھے آپ نے آیت پڑھی تھی نا سورہ النساء میں، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، وہ اس آیت کی شرح میں ہے وہ کتاب. اصل اس میں شیخ نے اپنی طرف سے تو رسالہ ہی فرمایا تھا، لیکن کوئی 250 صفحے لکھ کے بس رسالہ لکھتے لکھتے چھوٹا سا. تو اس میں انہوں نے حقوق العباد پر بحث کی ہے، اس میں انہوں نے اس بات پر بحث کی ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کیسے بنے گی. یہ کتابیں کتنی ہو گئی؟ 6ٹھی. اور 7ویں کتاب یہ نالائکوں ہی کی رائے ہے، پڑھ کے دیکھیے گا، اور وہ ہے مقدمہ ابن خلدون. اس کو پڑھنا چاہیے. مقدمے میں ابن خلدون بحث کرتا ہے جن چیزوں کی، وہ ہیں جو کتنے ہی صفحات اور کتنی تعلیمات کا نچوڑ ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی حکومت کیسے ہوتی ہے اور تعلقات مسلمانوں کے دوسرے ممالک سے کیا ہوتے ہیں. یہ چیزیں. خلافت کا انتخاب کتنی ہو گئی؟ 7. اب آگے چلتے ہیں. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے 9ویں. 8ویں تو وہ ہو گئی مقدمہ، 7ویں ہوئی. 8ویں کتاب یہ ہے حضرت ازالت الخفا، جس پر اتنی لمبی بات کر رہے ہیں. خلیفہ کا انتخاب ان دینی فرائض میں سے تھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی جنہوں نے لگا دی تھی، انہوں نے بھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے
خلافت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین پہ مقدم رکھا ہے. اس کے بہت سے اسباب اور وجوہ ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ بات، یہ شیعہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہیں خلافت کی پڑی ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پڑی ہوئی تھی، تو یہ اپنی خلافت کے جھگڑوں میں لگے ہوئے تھے. ہم کہتے ہیں اس لیے کہ خلافت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی تھی کہ تمہارا دن اور رات کوئی ایسا گزرنا نہیں چاہیے جب تمہارے سر پہ کوئی موجود نہ ہو. اور ان حضرات نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز تکفین اپنے اہل بیت خاندان کے حضرات موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی بڑی سے بڑی شخصیت ہو، ایسے مواقع پر خاندان والے آگے آتے ہیں. تو خاندان والے جب یہ کام کر رہے تھے تو انہوں نے دوسرا کام خلافت کا کرنا، اور یہ بھول جاتے ہیں اس بات کو بھی. اسد الغابہ میں روایت لائے ہیں یہ ابن عبد البر کہ انصار صحابہ رضی اللہ عنہم حاضر ہوئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہم بھی ان کے کفن دفن ان چیزوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور کہا اپنے میں سے ایک آدمی منتخب کر لو. عقل کی بھی بات ہے، سارے لوگ تو ظاہر نہیں آ سکتے. تو انہوں نے حضرت اوس رضی اللہ عنہ کو یا ابن اوس رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا اور انہوں نے کہا یہ ہمارے نمائندے ہیں. امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ساتھ ملایا اور وفات کے بعد تدفین تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ ہی رہے. اس لیے یہ کہنا کہ ان حضرات کو تو پرواہ نہیں تھی، یہ بات نہیں ہے. وہ لوگ کوئی لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے. شرافت سے ایک بات جب طے ہو گئی اور قضا کا ایک معاملہ جب پیش آ گیا تو بس اب کیا کر سکتا تھا کوئی. اس پہ وقت رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد ہوئی ہے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ جو آئے ہیں 656 ہجری میں، عباسیوں کی حکومت جب ختم ہوئی ہے، بغداد تباہ ہوا ہے، 656 ہجری تک مسلمانوں کو اس 11 ہجری میں سے بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد ہوئی اور 656 ہجری میں یہ ہوا ہے. درمیان میں صرف ایک مقام آیا ہے جب 3 مہینے 4 مہینے اس کے قریب مدت تھی جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں رہا. اس 650 سال کے عرصے میں خلافت ہمیشہ قائم رہی. خلافت اتنی اہم چیز تھی. اور مسترشد باللہ جو خلیفہ کے درمیان میں 529 ہجری میں وہاں جب لڑائیاں ہوئی ہیں تو سلجوقی جو تھے ان میں سلطان مسعود تھے، انہوں نے اسے مسترشد باللہ کو گرفتار کر دیا اور 3 مہینے 3.25 مہینے تک مسترشد باللہ کو اس نے اپنے پاس رکھا. اور اس حال میں کیا ہو گیا تھا، ابن کثیر اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور یہ زاہبی وغیرہ یہ سب لوگ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ مسجدوں میں انہوں نے ممبر توڑ دیے اور انہوں نے کہا خلیفۃ المسلمین نہیں رہے تو ممبر پہ اب کون کھڑا ہوگا. اور عورتیں سر سے دوپٹے اتار کر بازاروں میں گلیوں میں روتی پیٹتی نکل آئیں کہ خلیفۃ المسلمین نہیں رہے. یہاں تک کہ ملک سنجر تھے، انہوں نے اپنے اس بھتیجے کو لکھا، ملک مسعود کو، سلجوقی تھے یہ سارے، اور لکھا کہ مسترشد باللہ کو واپس بھیجو اور اتنا بڑا فتنہ ورنہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ ہمیں اپنی حکومتیں بچانی سب کو دشوار ہو جائیں گی. یہ تھوڑا سا عرصہ چھوڑ کے اتنا اسی پہ شادی نے مستعصم باللہ کا جب انتقال ہوا ہے، جب بغداد کی حکومت تباہ ہوئی ہے تو یہ بغداد کی تباہی بھی تو انہی کی لائی ہوئی تھی. توسی تھے، لاجواب آدمی تھا، فلسفے میں شیعہ تھا. تجرید اس نے ایک کتاب لکھی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ بہت لعن طعن کی ہے. ہم کہتے ہیں جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے اس تجرید میں، اور امام توسی جو آپ کے ہیں انہوں نے جو کچھ امامت پہ لکھا ہے بس اسے پڑھ لو، کچھ نہ پڑھو یار، اسے امامت پہ پڑھ لو. اگر وہ آپ کے نزدیک قابل تسلیم ہے کہ جو کچھ توسی نے امامت پہ لکھا ہے وہ سچ ہے تو پھر یہ کتاب و سنت کیا بکھیڑے ہیں، اور اگر وہ جھوٹ ہے تو پھر کتاب و سنت پہ ایمان کافی، اور اگر وہ ٹھیک ہے تو یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے تو وہ غلط ہے. دونوں میں سے ایک جگہ تو غلطی ہے ضرور کہیں نہ کہیں، الیاذ باللہ. اور ہمارا ایمان ہے کہ کتاب و سنت درست ہیں اور ان کے مقابلے میں جو کچھ بھی کوئی لکھتا ہے غلط ہے. یہ توسی تھا جس نے بغداد کو تباہ کرایا، یہ لوگ تھے. اور جاہل صوفی اس وقت کے جو تاتاریوں کے گھوڑوں کی لگام پکڑ کے بادشاہ خلیفۃ المسلمین کے سامنے آ گئے، اور وہ جاہل صوفی یہی کہتے تھے کہ اس وقت کا حکم یہی ہے. شیخ سعدی زندہ تھے اور سعدی نے اس پہ اپنا مشہور مرثیہ لکھا ہے، آسمان را حق بود گرخوں بے بارد بر زمین. آسمان کا یہ حق بنتا ہے کہ آسمان سے اب خون کی بارش ہو، آسمان کا حق ہے کہ زمین پہ خون برسائے. بر زوال امر مستعصم امیر المومنین مستعصم باللہ کا جو زوال ہوا ہے، بغداد جو لٹ گیا ہے، تو اب آسمان سے خون برسے تو درست. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ازالۃ الخفا جو لکھی ہے وہ خلافت کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عمومی سربراہی ہے اور ریاست عامہ کا نام ہے. اقامت دین کے وجود کے لیے خلافت ضروری ہے، اقامت دین خلافت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اقامت دین کی اصطلاح جو اب بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، ہمارے بعض سیاسی جو گروپ ہیں اس حلقے کی وجہ سے، یہ حضرت نے لکھی ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ازالۃ الخفا میں، اور عربی میں انہوں نے عبارت لکھی، حضرت نے لکھا ہے کہ سارا اسلام، اس کا قیام، جہاد، اس کے متعلقہ انتظام، لشکروں کی ترتیب، جنگ میں حصہ لینے والوں کے حصص، مال غنیمت، عدل اسلامی معاشرے میں قائم کرنے کے لیے قاضی کا ہونا، حدود کا نافذ کرنا، لوگوں کے مظالم شکایات جو عوام کو پیدا ہوتی ہیں ان کو دور کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر، یہ سب کی سب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع کی چیزیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ان کے جتنے بھی نائب اس امت میں آئیں گے، ان کے خلیفہ، انہیں یہ کام کرنے ہیں، تو خلافت کیسے قائم ہوگی؟ پھر حضرت نے منطقی بات لکھی ہے. فرماتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ساری جزیات آہستہ آہستہ اوپر چلتے چلتے ایک کلیے پہ پہنچ جاتی ہیں،
جتنے بھی اجزاء آپ بکھیر لیں، مسائل ہوتے ہوتے اس کا پیرامڈ بن جاتا ہے نا، اور اوپر اصل میں پہنچ جاتی ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ساری اصل اوپر جا کر جو حقیقت ہے اس کا نام آپ رکھ لیں اقامت دین، اور اس اقامت دین کو پھر نیچے لائیں تو اس کے شعبوں میں سے ایک شعبہ بنتا ہے کہ دینی علوم کو کیسے احیا کیا جائے. ایک شعبہ بنتا ہے قاضی کیسے مقرر ہو، ایک شعبہ بنتا ہے عوام کو کیسے رکھا جائے، ایک شعبہ حکومت. وہ کہتے ہیں سب کو اوپر کرو گے تو اقامت دین. اس اقامت دین کے اوپر چوٹی پہ جو آدمی ہے نا وہ ہے امیر المومنین، وہ ہے خلیفہ راشد. اس لیے خلافت راشدہ کا قیام ضروری. اور سب سے اچھا حصہ اصالۃ الخفا کا جو پڑھنے کے قابل ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی متعدد آیات سے یہ ثابت کیا ہے کہ دیکھو ان آیات کے مطابق یہ چیز ہے کہ خلافت ضروری ہے، اور اگر خلافت راشدہ قائم نہیں ہوگی قرآن پاک کی آیات کے مطابق تو پھر مسلمان دین کے کام صحیح طور پر نہیں کر سکیں گے. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن آیات کو لکھا ہے ان میں سے ایک یہ آیت بھی ہے جو آج پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم جب تم مسلمان مرتد ہو جائیں گے تو اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جس میں یہ چیزیں. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو دوسری آیت پیش کی ہے اس معاملے میں وہ سورہ نور ہے. وہ دیکھیے آپ سورہ نور پارہ 18 اور آیت نمبر 55. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں. اللہ نے ان سے کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ انہیں خلافت دے گا فی الارض، زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے اللہ نے خلافت دی تھی ان سے پچھلوں کو، ان سے آگے جو دنیا میں گزر گئے ہیں ان کی طرح اللہ انہیں خلافت دے گا. وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ جما دے گا، پکا کر دے گا، دینہم، ان کے دین کو، الذی، جس دین کو ارتضى لهم، اللہ نے خود ان کے لیے پسند کیا. کتنی بڑی بات. اللہ نے کہا ہے اللہ کا وعدہ ہے انہیں خلافت دے گا جو ایمان لائے ہیں، جو اب موجود ہیں، اور پھر خدا ان کو اس دین پر جما دے گا جس دین کو اللہ نے پسند کیا. اس کا مطلب ہے خلافت راشدہ میں جو دین تھا یہ اللہ کا پسند کیا ہوا تھا. اللہ نے کہا ہے وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ ان کو ڈر کے بدلے میں امن دے دے گا. یعبدوننی، وہ میری بندگی کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، کسی کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ومن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے گا فاولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں. اسی لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جلیل القدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے حاشیے میں، خطاب فرمایا حضرت کے وقت کے لوگوں کو جو ان میں نیک ہیں، پیچھے ان کو حکومت دے گا اور جو دین پسند ہے ان کے ہاتھ سے قائم کرے گا، اور وہ بندگی کریں گے بغیر شرک. یہ چاروں خلیفوں سے ہوا، پہلے خلیفوں سے اور زیادہ. پھر جو کوئی اس نعمت کی ناشکری کرے ان کو بے حکم فرمایا، جو کوئی ان کی خلافت سے منکر ہوا اس کا حال سمجھایا گیا. دیکھا جو کوئی ان کی خلافت سے منکر ہوا اس کا حال سمجھایا گیا. مطلب یہ ہے کہ وہ فاسق ہے جو ان کی خلافت کا انکار کرتا ہے. یہ دین کی ضروریات میں سے مسئلہ ہے، ایسے ہی کھیل نہیں ہے خلافت راشدہ. علیہ باللہ. اس آیت کو حضرت نے لکھا ہے. دوسری آیت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آیت استخلاف کے خلیفۃ المسلمین اور انہیں قائم کرے گا اور دین میں جمائے گا اس دین کو. جن لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو سورہ نور کی اس آیت کے نازل ہونے کے وقت تھے، وہ کہتے ہیں یہ خلفائے راشدین چاروں تھے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ. یہ چاروں مہاجر تھے نا، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے مدینہ منورہ میں. تو کہتے ہیں یہ چاروں حضرات تھے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ نے کہا اللہ تم لوگوں میں سے کسی کو خلافت دے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ مہاجرین نہیں تھے، فتح مکہ کے بعد آئے ہیں، ان کا اس میں حصہ نہیں پڑا. اور جب یہ سورہ نور نازل ہوئی ہے اس کی آیت، اس کے بعد بھی جو لوگ آئے ہیں ان کا بھی حصہ نہیں. اور شاہ صاحب اسی لیے صاف صفائی سے لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور بنو امیہ اور بنو عباس وہ اس آیت کے ضمن میں نہیں آتے، اس لیے کہ یہ لوگ یا تو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، یا یہ تو اس وقت مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے پہنچے نہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بڑا مقام ہے ان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہنوئی ہیں. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو تھی، رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا ان کی بہن تھی. یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. بڑی تعریف ان کے بارے میں، بہت چیزیں ہیں، بہت مناقب ہیں ان کے. لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں انہیں لانا یہ درست نہیں. اب ہمارے مسلمانوں میں کچھ فرقے ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تقابل کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور یہ ظلم کرتے ہیں. انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہاں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہاں. ان کی شرف، ان کی منزلت، ان کی عزت، احترام صحابیت کی وجہ سے ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ ان کا حق محفوظ ہے. لیکن ان کا تقابل کرنا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہ کون سی عقل مندی ہے اور یہ کون سی شرعی چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ مہاجر ہیں اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ قدیم الاسلام ہیں، اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بھر رہے ہیں، اور صاحبزادی صاحبہ کا نکاح حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے کیا ہے. اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ علم کا پہاڑ، شہر تھے، یہ شہر کا دروازہ تھے. کوئی ایک منقبت، کوئی ایک فضیلت ہو تو کوئی آدمی بیان کرے، اور ان کے مقابلے میں سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو لانا یہ اہل سنت والجماعت کے شعائر میں سے نہیں.
کبھی موقع ہوا سورہ حجرات میں پہنچ کے اور یاد رہا تو پھر وہاں بیان کریں گے. مگر حضرت سے ہم نے یہ بات سنی, وہاں منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ہی بار ملاقات ہوئی اور اس بات کی حضرت سے عرض کیا تو حضرت نے تصدیق کی تھی. مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رہنے والے تو وہیں کے تھے, لکھنؤ کے. یہ یو پی میں ان علاقوں میں جو مقام مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا, اس ان علاقوں میں وہی مقام حضرت کا تھا مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, اور وہ تعلق ان کا تھا بھوپال سے, خانقاہ سے. اور بھوپال میں شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ آخری بڑی ہستی گزرے ہیں. اب ان کے بیٹے شاہ سعید صاحب مجددی ابھی حیات ہیں, وہی ہوتے ہیں بھوپال میں. مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت وہاں سے تھی. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی کو بھی خلافت وہاں سے تھی. خیر, مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی بس اتنا سمجھا رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیت ہے. لکھنؤ میں بھی ان کی قبر ہے, بالکل ایک تنگ گلیوں کے بیچ میں آ گئی ہے, اور اتنا بڑا آدمی کہاں سو رہا ہے. مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک شروع کی تھی مدح صحابہ کی, صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعریف اور ان چیزوں کی. یہ ساری چیزیں آپ کو تاریخ کی کتابوں میں مل جائیں گی, مگر ذرا سی زحمت کرنی پڑتی ہے, پڑھنا پڑتا ہے. تو وہ اگر آپ ذرا سی زحمت کریں تو آپ کو یہ سارا ہندوستان کا حال مل جائے گا کہ ان لوگوں نے, مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی اور خود اپنے دین کو بچانے کے لیے کتنا کام کیا. مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ وہ بیمار ہو گئے, لیٹے ہوئے تھے چارپائی پہ, اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نفل پڑھ رہا تھا تو ہمارے چچا جان مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے بانی ہیں, وہ جا کے حضرت کے پاؤں دبانے لگے بیٹھ کے. چارپائی میں نیچے بیٹھے حضرت کے پاؤں دبا رہے تھے. تو میں جب نفل سے فارغ ہو کے آیا تو مجھے ایک ڈانٹ پڑی اور مجھے کہا کہ حضرت اپنے وقت کے مجدد ہیں, نفلوں سے کہیں اچھا یہ تھا کہ تم حضرت کی مجلس میں بیٹھے. یہ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا حال ہے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے انہیں ایک درجے میں عشق تھا, اور انہوں نے اسد الغابہ ایک کتاب ہے اس کا ترجمہ کیا ہے, اردو میں بہت اچھا ترجمہ ہے, وہ پڑھنا چاہیے, اب نایاب ہوتا جا رہا ہے. مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے, اور یہی ٹھیک وہ بات ہے جو اہل سنت کے عقیدے کے مطابق, فرماتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا عزت احترام ادب وہ ہمارے سر کے تاج ہیں, اس میں کوئی کمی نہیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہیں کیا نسبت؟ سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے جوتے جہاں پڑے ہوتے تھے وہاں اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جگہ مل جائے تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی خوش قسمتی. یہ فرماتے تھے حضرت, اور یہ حضرت سے براہ راست سنا تھا مولانا منظور نعمانی نے رحمۃ اللہ علیہ, اور ان سے بھی براہ راست ہم نے سنا دیا ہے, اور مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ یہ لکھ بھی دی ہے بات باقاعدہ, اور یہی صحیح چیز ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت بڑے آدمی ہیں, بہت بڑی شخصیت ہے, اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کا ان کا کیا تقابل کرنا ہے. یہ تو اسی طرح ہے جس طرح کل کو کوئی اٹھ کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تقابل کرنے لگے, اور کوئی کہے کہ ان دونوں میں سے بڑا حکمران کون تھا. ہر ایک کے اپنے اپنے درجے ہیں, اور اللہ سب سے راضی ہے اور سب سے خوش. اس لیے یہ جو آیت اللہ نے نازل فرمائی ہے نا کہ ہم اس دین کو جمائیں گے خلافت راشدہ میں جس دین سے ہم خود راضی ہیں, یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک کا دور ہے. حضرت نے اس کی تصریح کی ہے ازالۃ الخفا میں, اور پھر حضرت کہتے ہیں کہ یہ بات تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے ہی صحابہ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو جاتے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم ان میں سے ایک جماعت کو خلیفہ بنائیں گے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس جماعت کا جو دین ہوگا وہ دین ہمارا پسندیدہ. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ خدا کو جو دین پسند ہے وہ کوئی چھپا ہوا تو نہیں رہا, اور اس کے مقابلے میں شیعہ وہ کہتے ہیں تقیہ کرو, دین کو چھپاؤ, اور انہیں اپنے دین کے کھلم کھلا اعلان کی کبھی قدرت حاصل نہیں ہوئی, کبھی شیعہ نے اپنے دین کو نہیں پھیلایا. یہ تو جو کہ صفوی حکومت بن گئی تھی 10ویں صدی ہجری میں ایران میں, اس لیے اس حکومت کو ایک جگہ مل گیا تو وہ مذہب پھیلا ہے, وگرنہ تو شیعہ ہمیشہ اپنا مذہب چھپا کر رکھتے رہے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم ان کے دین کو ہم نے پسند کر لیا ہے, تو معلوم ہوا کہ خدا کا پسندیدہ اور منتخب دین وہ ہے جو خلافت راشدہ میں تھا. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے پھر اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے, کہ اسی طرح انہوں نے سورہ فتح کی بھی ایک آیت سے استدلال کیا ہے, اور انہوں نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کیسے رہی اور خلافت کیسے پیش آئی. پھر ازالۃ الخفا میں شاہ صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کا ذکر اتنی تفصیل سے کیا ہے کہ وہ الگ ایک رسالہ بن جائے, اور خلفائے ثلاثہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد پھر انہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے معاصر ان کے فضائل بھی پورے بس اور شرح سے بیان کیے ہیں, ان سے عقیدت, ان کے حقوق کا اعتراف, اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت, یہ سب چیزیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان جہاں انہوں نے شروع کیا ہے, پڑھا تھا, یاد پڑتا ہے, انہوں نے اس میں لکھا تھا, یعنی یہ الفاظ یاد پڑتے ہیں, لکھا تھا امام الاشجعین, شجیع اور بہادر لوگوں کے امام سیدنا علی رضی اللہ عنہ, اور پھر لکھا تھا کہ امیر المومنین, اور پھر انہی حضرات کے واسطے سے زیادہ مناقب بیان کیے ہیں, صفت اکبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے, یہ سب چیزیں انہوں نے بیان کی. یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ایسی ہی نسبت ہے جیسے جسم کو گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ ہوتی ہے. اور پھر یزید کو برا کہنے میں, پھر مدینہ منورہ میں جو واقعات ہوئے, ان سب چیزوں کو, یہ سب چیزیں ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی. سب سے اچھا ایڈیشن جو اس کا شائع ہوا تھا ہمارے ملک سے لاہور سے شائع ہوا تھا, اور 76 میں شائع ہوا تھا. اب بھی کہیں کہیں مل جاتا ہے کیونکہ اس کتاب کو کون پڑھنے والے رہے ہیں, مگر یہ کہ ازالۃ الخفا بہترین کتاب ہے.
امام اہل سنت تھے محمد شکور صاحب فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اتنا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا کچھ تھوڑا سا. وہ جو تھا کسی زمانے میں، آج سے کوئی 100 برس پہلے لکھنؤ سے چھپا تھا، اب تو ملتا نہیں ہے اتنا زیادہ، لیکن ہے لاجواب چیز. وہ یہ ہے وہ چیز خلافت راشدہ کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس آیت کو اب دیکھیے جس آیت سے بات ہم نے شروع کی ہے کہ خلافت راشدہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی مرتد ہوا اپنے دین سے پھر گیا. یہ بات ہو گئی. فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ان قریب ایسی قوم کو لے آئے گا. یہ قوم ہم سمجھتے ہیں خلافت راشدہ تھی. دو باتیں ہو گئی، یحبہم ویحبونہ. اب آیت صاف ہو گئی. وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں آ گئے. اللہ کو ان سے محبت اور انہیں اللہ سے محبت. یہ اللہ نے کہا ہے کہ ایسی قوم لے آئے گا یحبہم، اللہ جن سے محبت کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ بجائے مرتدین کے ایسی قوم آئی جن سے اللہ کو محبت ہے. یہ نقطہ ذرا سوچ لیجئے یہاں کہ اللہ نے کہا ہے ایک طرف وہ ہیں جو مرتد ہیں اور دوسری طرف وہ قوم ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے نا، کہ اللہ نے کہا ایمان والو تم میں جو لوگ مرتد ہو جائیں گے یہ ایک گروپ، اور اللہ ایسی قوم کو ایسے گروپ کو لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہے یہ دوسرا گروپ. تو دونوں ایک دوسرے کے بدل میں آئے، یعنی تم ہٹا دیے جاؤ گے اور انہیں لے آئیں گے. تو اب آپ اسی سے غور کر لیجئے کہ ہم کہتے ہیں یہ آیت اپنی اصلی اور حقیقی صورت میں ہے وہ 11 یا 12 طبقے جو مرتد ہو گئے تھے ان کو اللہ نے ہٹا دیا اور اس قوم کو لے آئے جس قوم سے خدا کو محبت تھی. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے اور دجال اب آئے گا اور حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. اور یہودی کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں کہ پہلے وہ جو آیا تھا وہ تو پھانسی چڑھا دیا ہم نے، وہ تھا دجال علیہ باللہ، اور اب جو آئے گا یہ ہوگا مسیح. ٹھیک ایسے ہی اس مثال سے آپ سمجھ لیجئے کہ ہم کہتے ہیں مرتد تھے، اللہ نے انہیں ہٹا لیا اور ان کو لے آیا جن سے خود اللہ کو محبت ہے. اور جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مرتد کہتے ہیں وہ گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس قوم کو لے آیا تھا جو مرتد تھے، اور جو محبت والے ہیں وہ بھی آئے نہیں، وہ پھر آئیں گے. محبت والے آئیں گے، حضرت مہدی جب آئیں گے اس وقت ساری دنیا پہ ہمارا غلبہ ہو جائے گا اور حکومت ہو جائے گی بقول ان کے. اور محبت والے بھی آئے نہیں، تو جو آ گئے تھے وہ کون تھے؟ وہ کہتے ہیں ریاض باللہ وہ مرتد تھے سارے. ہم کہتے ہیں کہ وہ مرتد جو تھے انہیں خدا نے ہٹا دیا تھا، اور خلافت راشدہ میں سارے کے سارے وہی تھے جن سے اللہ کو محبت ہے. اور اسی لیے اللہ نے سورہ نور میں فرمایا ہے کہ خدا ان کے دین کو جما دے گا، اور اللہ کا دین اب تک وہی جمع ہوا ہے جو خلافت راشدہ میں تھا. اور اسی وجہ سے ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع کو دین کے بنیادی مسائل میں سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ان کا اجماع حجت ہے، دلیل ہے. اس لیے جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک گروہ مرتد کہتا ہے علیہ باللہ، اور دوسرا گروہ ایسا بھی ہے جو ان کے اجماع کو دلیل نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کا متفق ہو جانا کسی مسئلے پہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. وہ بھی خطرے میں کہ وہ ایسی قوم تھی اللہ نے جن سے محبت کا فرمایا کہ مجھے ان سے محبت ہے. اللہ نے خود کہا یحبہم، وہ ان سے محبت کرتا ہے، اور وہ دین کی خدمت کرنے والے ایک وہ یحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ دوسری صفت ہے اس جماعت کی کہ وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہی کی محبت تو تھی کہ ختم نبوت کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی، اور اللہ ہی کی محبت تو تھی کہ دین کا پیغام ایک ایک گوشے میں لے کے پہنچے، اور اللہ ہی کی محبت تو تھی ان خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم میں کہ انہوں نے ایک سرے منہ فرق نہیں آنے دیا خدا کے دین میں، اسے قائم رکھا. اذلۃ علی المؤمنین، اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ وہ کیا ہیں؟ بہت متواضع ہیں. ایمان والوں کے ساتھ نرم دل ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رفقا، ایمان والوں کے معاملے میں بڑے نرم دل ہیں. ایمان والوں کے ساتھ ایسا تعلق ہے ان کا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پیش ہوتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کوئی بات منوا لیتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بتاتے تھے کہ حضرت اس بات کے ماننے میں یہ حرج ہے، یہ حرج ہے. اتنی نرمی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں کہ دین میں چونکہ یہ سمجھ لیجئے کہ فرض کیجئے 1 سے 10 گریڈ تک دین ہی دین تھا سارا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ اس میں احتیاط کرو. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے نہیں وسعت بھی ٹھیک ہے، گنجائش بھی ٹھیک ہے، یہ بھی لوگوں کو دے دینی چاہیے اجازت. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ فیصلہ فرما دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے حضرت یہ 8ویں گریڈ تک پہنچ گئے ہیں، انہیں 6 میں لے جائیے. تو اس وجہ سے اتنی نرمی تھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں کہ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ حضرت خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہے؟ تو اس وقت رضی اللہ عنہ نے کہا خلیفہ تو عمر ہی ہے، میرا تو بس ویسے نام ہے، حقیقت میں یہ خلافت کا منصب اسی کو زیب دیتا ہے. اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ بڑے نرم دل. اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اور صحیح احادیث میں صحیح بخاری وغیرہ میں بھی روایات مل جائیں گی، اور کہا کہ میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں.
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا اپنے شوہر سے کہ کیا انہیں آنے دیں؟ انہوں نے کہا آنے دو. اور جب حضرت بکر رضی اللہ عنہ گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیماری ان چیزوں کو دیکھ کے بڑی دیر تک روتے رہے اور فرمایا کہ فاطمہ آپ جانتی ہیں اللہ کی قسم ابو بکر کو ساری زندگی اپنے گھر اور اپنے خاندان سے زیادہ تم لوگوں کا خیال رہا ہے، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں اور تم لوگ مجھے زیادہ عزیز رہے ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. اس محبت کا حال یہ ہے کہ جب ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد کی بڑی طویل عمر تھی، حتیٰ کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ 63 برس کے ہوئے انتقال ہو گیا، ان کے والد ان کے بعد بھی زندہ تھے. 6 مہینے بعد انتقال ہوا ان کے والد کا مکہ مکرمہ میں. تو مکہ مکرمہ میں اپنے والد کو لے کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں بیعت ہوئی، اسلام قبول کیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بکر اس عمر میں انہیں زحمت دی، اتنے بوڑھے ہو گئے، میں تمہارے گھر خود ہی آ جاتا. تمہیں اب کیا نہیں اللہ کے رسول، میرے والد ہی کو آنا چاہیے تھا. اور ان کے والد نے اسلام قبول کیا اور جب وہ چلے گئے تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی تعلق اور محبت، یہ جو آداب خود سکھاتی ہے نا، یہ چیز ہے. خوشی تو تھی انہیں لیکن روتے رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہو، کس وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر میرے والد کی بجائے ابو طالب اسلام لے آتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ وہ آپ کے چچا تھے، آپ کو ان کے اسلام سے زیادہ خوشی ہوتی، تو مجھے آپ کی خوشی کی وجہ سے خوشی ہوتی. اتنی نرمی ہے مزاج کی. دوسری چیز عزت الکافرین، اللہ نے فرمایا کافروں کے مقابلے میں یہ لوگ، یہ قوم جو آئے گی بڑے سخت ہوں گے. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رفقا کا دور حکومت کہ یہ کافروں کے مقابلے میں واقعی بہت شدید تھے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے پہ عمر چلتا ہے اس راستے پہ شیطان نہیں چلتا. اور یہی دلیل ہے حنفی فقہ کے سب سے زیادہ کتاب و سنت کے قریب ہونے کی کہ حنفی فقہ جتنی آپ اس کا پیرامڈ بنا لینا، اوپر پہنچ کے صرف 3 ہی آدمی باقی بچ جاتے ہیں، ایک حضرت علی، ایک حضرت عبداللہ بن مسعود اور تیسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. پوری فقہ حنفی ان 3 حضرات کے فتووں ہی کا نام ہے، بس یہی حضرات آخر پہ نکلیں. عزت الکافرین، اللہ نے فرمایا کافروں کے مقابلے میں یہ بہت سخت ہیں. ایران فتح ہوا اور رستم کہتا تھا میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا ہے اور آسمان سے ایک فرشتہ آیا ہے اور میں نے دیکھا فلاں شہر ایران کا، یہاں جتنے اسلحے کے ڈپو ہیں جن پہ ہم نے تالا لگا رکھا ہے ان سب کی چابیاں اس نے میرے ہاتھ سے اٹھا لی اور اس آدمی کے ہاتھ میں دے دی جسے میں نے دیکھا نہیں. اور اس نے اپنے جو افسر اس کی فوج کے تھے انہیں کہا، اور اس نے کہا یہ پتہ نہیں کون آدمی ہے. اور جب صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس نے دیکھا تو اس نے کہا وہ ایسی ہی شکل و صورت کا ایک آدمی، ایسا ہی لباس اس نے پہنا ہوا تھا. تو بادشاہ تک جب بات پہنچی اس نے جا کے بادشاہ کو کہی اس قوم سے نہ لڑو، میں نے خواب میں دیکھا ہے اور یہ ہمارے سارے اسلحے پہ قبضہ ہو جائے گا اور سارا ملک ان کے پاس چلا جائے گا. تو اس نے کہا یہ تمہیں بس دماغ میں تمہارے خرابی آ گئی ہے اس وجہ سے. اور ہوا وہی جو اسے دکھایا گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساری چیزوں کے مالک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج میں اعتدال جو رکھا تھا اس وجہ سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے خود اپنے بارے میں کہ میں مسلمانوں کے بارے میں فرماتے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اتنا نرم ہوں کہ اگر لوگوں کو میری حقیقت کا پتہ چل جائے تو اللہ کی قسم یہ جو چادر میرے کندھے پہ پڑی رہتی ہے اسے بھی اتار کر لے جائیں. لیکن میں سختی اور ان چیزوں کا اظہار اس لیے کرتا ہوں کہ حکومت چلتی رہے. قحط جس سال میں پڑا ہے اس سال میں قحط میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ گورا سفید رنگ تھا ان کا اور سیاہی اس میں آ گئی. اور میں نے کہا آپ کچھ کھا لیں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم جب تک میری رعایا میں سب سے چھوٹے آدمی کو بھی وہ کھانے کو نہ ملے جو کچھ کھانا اسے چاہیے میں اس وقت تک ٹھیک طرح کھاؤں گا. یہی حال رہا ہے. عزت الکافرین، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت رہے ہیں. یہ 2 صفات کہ مومنین کے مقابلے میں نرم ہوں گے اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے. سورہ فتح آپ دیکھیے 26ویں پارے میں ہے، بالکل آخر پہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں وہاں بیان کی. سورہ فتح 26واں پارہ 29 نمبر آخری آیت ہے یہ 26ویں پارے میں سورہ فتح میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بہت زور آور ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل ہیں. یہی 2 چیزیں یہاں آ گئی نا، یہی 2 چیزیں سورہ مائدہ میں اور یہی 2 چیزیں سورہ فتح کے آخر پر بھی فرما دی. اگر وہاں پر اب سورہ مائدہ کی بات کر رہے ہیں، اگر وہاں قوم کوئی اور مراد ہے تو یہ دونوں مقامات آپس میں اتنے کیوں ملتے ہیں؟ دونوں جگہ پر ایک ہی بات فرمائی. یہاں پر بھی فرمایا کہ محمد رسول اللہ، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے زور آور ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے مہربان، بڑے نرم دل. تراہم رکعا سجدا، تو دیکھ ان کو رکوع کرتے ہوئے، تو دیکھ ان کو سجدہ کرتے ہوئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشی، اس کی رضا کے طلبگار ہیں. سیماہم فی وجوہہم، اور ان کے چہرے سے تو ان کے آثار دیکھے، من اثر السجود، ان کے چہرے گواہی دیتے ہیں کہ یہ سجدہ کرتے ہیں اللہ. ذالک مثلہم فی التوراۃ، اور ان صحابہ رضی اللہ عنہ کی یہ خوبی ہم نے بیان کی تھی تورات میں. ومثلہم فی الانجیل، اور ہم نے ان کی یہ تعریف انجیل میں بھی کی تھی.
कज़रइन अखरज शताहू, ये ऐसे ही है जैसे खेती जमीन से उगती है और वो पहला पौधा बीज के बाद जो पौधा बनता है वो निकलता है जमीन से ससब्ज़ व शादाब, फ़अज़रहू, फिर उसके बाद उसका तना पैदा हो जाता है और वो खड़ा हो जाता है, फ़स्तग़लज़ा, फिर इसमें और कुव्वत पैदा होती है, फ़स्तवा अला सूक़िही, यहां तक कि वो अपनी जड़ की बुनियाद पर कायम हो जाता है, युजिबुज़्ज़ुर्रा, और जिन्होंने खेती लगाई होती है उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं ये पौधे, लियुग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, और हमने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की 70 तरक्की इसलिए दी ताकि इन्हें देखकर काफिरों का दिल जले। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आयत के इस टुकड़े से इस्तेदलाल करते थे कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के मुताल्लिक जिस आदमी के दिल में बुग़्ज़ और नफरत पाई जाए अल्लाह ने उसे काफिर कहा है, लियुग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, ताकि काफिरों का दिल जले इनको देख के। वाद अल्लाह का वादा है जो ईमान लाए जिन्होंने नेक अमाल किए, मिनहुम, इनमें से, मग़फ़िरतुन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह उन सबकी मुआफ़ी करेगा और अल्लाह उन्हें बहुत बड़ा अजर देगा। इस्लाम दो सिफ़ात वहां बयान हुई, दोनों यहां लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो ये ऐसी कौम है, दो चीजें हो गई, एक चीज ये कि ईमान वालों में नरम दिल, काफिरों के मुकाबले में जबरदस्त, युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में करते हैं जिहाद। ये हैं सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके जमाने में फतूहात हुई हैं और मुसलमान फैलते चले गए, जिहाद और ये सब चीजें उनके जमाने में हुई हैं, इतनी ज्यादा कि हकीकी माना में खिलाफत राशिदा में तोसील जो हुई है इलाकों की, तो वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर है और उनसे भी बढ़ के उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर। अफ्रीका फतह हो गया था उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में, अफगानिस्तान से आगे ताजिकिस्तान और ये सारे इलाके मुसलमानों ने फतह कर लिए थे, बल्ख, समरकंद, बुखारा, ये जितना रूस का इलाका था, जो अब 6 रियासतें जो आजाद हुई थी कुछ अर्सा पहले, ये सब मुसलमान जमाने में फतह कर चुके थे। ये है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर, यहां तक के बुखारा में और वहां सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम पहुंचे और वो कहते थे कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। 360 वहां की तारीख में आता है, एक आदमी अजान देते थे हमारी मस्जिद में और वो कहते थे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद मरतबा देखा है, बस जिहाद में यहां आ गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का कोई छोटा सा मुकाम नहीं था। हमें पूरे हदीस के जखीरे में कोई ऐसी हदीस नहीं मालूम कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाजा लाके रख दिया गया हो और आपने जनाजा न पढ़ाया हो। बस दो ही वजह हो सकती थी। एक वजह तो यह थी कि कर्ज की वजह से नहीं पढ़ाते थे, इब्तिदाई दौर में पूछते थे कि कर्ज है इस पे, लोग बताते थे है, फरमाते मैं नहीं पढ़ता तुम पढ़ लो। ये हौसला शिकनी करनी थी कि मत कर्ज दिया करो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछना शुरू किया कि अच्छा इस पे कर्ज है, कोई अदा कर देगा, कोई जिम्मेदारी ले लेता था, जनाजा पढ़ा देते थे। और आखिर पे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ही नरमी फरमा ली थी। पूछते थे कर्ज है, लोग कहते थे जी इस पे कर्ज है, फरमाते थे मेरे जिम्मेदार मैं अदा कर दूंगा। ये खैबर के बाद की अहादीस में ये चीजें आएंगी। और इसके अलावा ये तो हदीस में खत्म हो गया ना, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर पे कहना शुरू करते हैं इसके अलावा कौन सा ऐसा गुनाह है जिसके मुताल्लिक ये आता हो कि इस गुनाहगार का जनाजा लाया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा नहीं पढ़ा। हमारे इल्म में नहीं है। पूरे ज़ख़ीरा हदीस में सिवाय एक गुनाह के कि जनाजा लाकर रखा गया और सही सुनन तिरमिज़ी की रिवायत में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और हट गए और जनाजा नहीं पढ़ाया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम कहते हैं बाद में हमने अर्ज किया कि आपका कभी ये मामूल मुबारक देखा नहीं गया, आज कोई खास वजह थी? आपने फरमाया तुम्हें पता नहीं ये उस्मान से नफरत करता था। ये उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पे जो लोग तनकीद करते हैं ना और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में कीड़े निकालते हैं और उनके दिल में उनके खिलाफ कोई नफरत का जज्बा है तो सोच लेना चाहिए कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जिंदा होते तो मेरा जनाजा ना पढ़ते। अगर मेरे दिल में उस हस्ती के खिलाफ कुछ है। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु छोटे आदमी, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियां यके बाद दीगरे उनके निकाह में दी थी और वो रिश्ता जिब्रील अमीन लेके आए थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह का हुक्म है आप अपनी दूसरी बेटी भी उस्मान को दे दें। तो जहां अल्लाह ताला की तरफ से उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए रिश्ते भेजे जा रहे हो ये कोई छोटी सी चीज है उनके शर्त के लिए, बहुत बड़े आदमी। यहां भी अल्लाह ने फरमाया कि युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले तीसरे खलीफा राशिद और चौथे वला यखाफूना लौमत लाइम, और किसी मलामतगर की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। कोई भी आदमी जो ताना दे, लौमा का लफ्ज़ इरशाद फरमाया कि वला यखाफून, ये छठी खूबी बयान की। लौमा का मतलब मलामत करना, इल्जाम लगाना, और लौमा को यहां लाए हैं लाइम मुबालगे में लाए ना, यानी इल्जाम लगाने वाला। लौमा कोई एक ताना, कोई एक इल्जाम, लाइम लगाने वाला इल्जाम लगाए, कोई एक भी उसे परवाह नहीं होगी। ये है सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु। हर आदमी इल्जाम लगाने को उठा हुआ था और हर आदमी उनके दौरे खिलाफत में अमूमी तौर पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के एतराज़ात, उनके फैसलों के एतराज़ात, किसी को कुछ सूझ रही है, किसी को कुछ सूझ रही है, कोई यहां बुरी बात कर रहा है, कोई वहां बुरी बात कर रहा है। इस सारे आलम में वो लोग पैदा हो गए जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खुदा कह रहे हैं। अली रज़ी अल्लाह अन्हु सजाएं देते हैं, उनकी सजाओं पर एतराज हो रहा है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु जंग जमल में है, फिर एतराज हो रहा है। सफीन में आए हैं, फिर एतराज हो रहा है। और खारिजियों का तो अकीदा ही हो गया था कि अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु काफिर हैं। लिहाज़ बिल्लाह पूरी सल्तनत में एक एक आदमी उनके खिलाफ काम कर रहा है, सिवाय उन लोगों के जिन लोगों को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत दी थी और उनके शागिर्द। बाकी कोई आदमी पीछे नहीं रहा था। हर तरफ से इल्जामात की बौछार है और अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु डटे हुए हैं। और अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु इसके बावजूद मिंबर पर बैठते हैं और कहते हैं सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी, मुझसे पूछो कबल इसके कि मैं गुम हो जाऊं, मुझसे पूछो कबल इसके कि मेरे सवालात का जवाब देने, तुम्हारे सवालात का जवाब देने वाला कोई ना रहे।
پوچھو قبل اس کے کہ علم ختم ہو جائے. ان لی قلبا نقولا, اللہ نے مجھے بڑا اچھا حافظہ دیا تھا. ولسانا سؤولا, اور اللہ نے ایک زبان دی تھی جس سے میں سوال پوچھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر. ان ساری چیزوں کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا جیسے لوگ پتھر مارتے ہوں کسی ایسے درخت پہ جس پہ کثرت سے پھل پڑا ہوا ہو اور وہ اپنا پھل ایک ایک توڑ کے لوگوں کو دیتا ہو کہ پتھر کا جواب یہی. بس صرف وہ لوگ رہ گئے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ جن کے سامنے کوئی بھی اس پہ علی رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرتا تھا تو نتیجہ یہ کہ وہ جواب دیتے تھے. اس سیاسی انتشار کا اور اس سیاسی گڑبڑ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس پہ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جتنے لوگ بولے نا, صحابہ رضی اللہ عنہ بھی اتنے ان کی حمایت میں بولے. جو صحابہ رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہو رہے, علی رضی اللہ عنہ تو اتنے اچھے تھے. الجزیرہ میں بات ہوئی, انہوں نے کہا خبردار امیر المومنین کو برا نہ کہنا, وہ تو اتنے اچھے تھے. بصرہ والوں میں الگ, کوفہ والوں میں الگ, وہ تو مرکز تھا. مصر والوں میں الگ, مدینہ منورہ میں الگ, ہر جگہ مل جائے گا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سارے شہروں میں گویا یہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی شخصیت پہ جو بھی داغ لگائے گا ہم اسے جواب دیں گے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں حدیثیں سب سے زیادہ ہو گئی کیونکہ بیان کرنے والے ہر شہر میں آ گئے نا. اور یہ واقعہ یہ صورتحال حضرت بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش نہیں آئی تھی, اس لیے کسی کو کیا ضرورت تھی اتنا بیان کرنے کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیش آئی ہے تو پورے عالم اسلام میں تابعین صحابہ رضی اللہ عنہ لگے ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منقبت بیان کرنے کو. جب یہ چیزیں زیادہ ہو گئیں تو اتنی زیادہ ہو گئیں, اتنی زیادہ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں حدیث پر جب نظر کرتا ہوں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل نظر آتے ہیں حدیث کو صرف اگر دیکھوں, اور اگر عقیدے میں یہ بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو محض حدیث کی بنیاد پہ تو میں پھر سب سے افضل قرار دیتا. یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ محدث ریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی جب حاضر ہوئے ہیں تو کہتے ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک پہ مجھے ایک دن ایسے محسوس ہوا جیسے میرے اور ان کے درمیان کوئی چیز نہیں رہی. تو میں نے عرض کیا کہ مجھے 3 باتوں کی اجازت دیں. مجھ سے فرمایا کیا؟ میں نے کہا ایک تو میں کسی کی پیروی نہیں کروں گا, خود اجتہاد کروں گا. یہ جوانی کا زمانہ تھا نا, اور واپسی پہ جب انصاف لکھی ہے تو وہ عبارت جو اس نے پڑھ کے سنائی تھی. فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ہم تمہیں یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ چاروں ائمہ میں سے کسی کی بھی پیروی کر لو, لیکن یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ان چاروں سے باہر نکلو. اسی لیے شاہ صاحب نے الانصاف میں آ کے لکھا پھر اسی چیز کو جو اس نے عبارت سنائی تھی نا, کہ انہوں نے کہا بر صغیر میں کوئی آدمی اگر حنفی فقہ کو اپنے گلے سے اتار دے گا تو وہ گویا ایک طرح سے پورے دین کو اتارنے کی بات کرے گا. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا. اور دوسری بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانوں گا, کیونکہ حدیث بہت آئی ہیں ان کے منقبت ان کی تعریف میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. جس ترتیب سے ان کی خلافت تھی وہی ترتیب ان کی افضلیت کی بھی. اور تیسری بات میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ شیعہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, تو مجھ سے فرمایا کہ امامت پر غور کر. اور پھر شاہ صاحب کے لفظ یہ ہیں, عبد السمین ان کی کتاب ہے, فرماتے ہیں جب میں ہندوستان آیا تو میں نے پھر کتابیں پڑھی اور امامت پر غور کیا تو مجھے پتا چلا یہ تو ختم نبوت کی ضد ہے امامت جو ہے. اس لیے اس پہ علی رضی اللہ عنہ ہر طرف سے اعتراضات ہوتے رہے, وہ نہیں گھبرائے. اور بات یہ بھی ہے کہ جتنی بڑی وہ شخصیت تھی نا اور جتنا علم اللہ نے اسے دیا تھا, ان کمالات کی کوئی زکات بھی تو نکلنی تھی. وہ زکات وہی ہے جن پہ لوگ اعتراض کرتے رہے. ولا یخافون لومۃ لائم, کسی بھی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. ذالک فضل اللہ, اور لوگوں یہ اللہ کا فضل ہے, یؤتیہ من یشاء, اللہ جسے چاہے دے. اللہ نے جس پہ چاہا یہ احسان کیا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ احسان سب سے زیادہ اس پہ بکر رضی اللہ عنہ پہ کیا, صدیق اکبر تھے رضی اللہ عنہ, اور پھر سیدنا عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے سب پہ کیا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ بڑی وسعت والا ہے, بڑی گنجائش ہے اس کے یہاں. جو لوگ بعد میں آئیں گے خلافت راشدہ کے بعد, اللہ ان کے ساتھ بھی مہربانی کرے گا. علیم, علم والا ہے, اسے پتا ہے کہ کون سا آدمی کب آنا ہے, کب پیدا ہونا ہے. خدا کے یہاں بڑی وسعت ہے. یہ تھے 5ویں آدمی ان کے بعد آئے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ, اور حسن رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت عادلہ آ گئی ہے. 6 آدمی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں. پھر 7ویں آدمی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں, اور بڑا کام انہوں نے کیا. اور اسی سلسلے میں آگے چل کے بڑے بڑے اہل قلم نے سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا نام دیا ہے کہ 8واں آدمی یہ پیدا ہو گیا تھا, اور اس آدمی نے صحیح معنی میں اپنی سلطنت میں انصاف اور ان چیزوں کو رائج کیا ہے. واسع علیم, اللہ نے کہا اللہ کے یہاں بڑی وسعت ہے, اسے علم ہے کہ کون کون ان کے نقش قدم پہ چلے گا. وہاں منع کر دیا تھا بالکل جہاں سے آج یہ آیات کا آغاز ہوا ہے نا, وہاں فرمایا تھا کہ کافروں سے دوستی نہ کرنا. کون سی آیت ہے؟ 51 نمبر آیت. وہاں کہہ دیا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی نہ کرنا.